अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की रहमतों, बरकतों और खुशियों भरी सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। रिजवान अली अहमद की जानिब से, सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से 25 मार्च है और रमज़ान मुबारक की 14 तारीख है। उम्मीद है आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन होगा। और मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम बेशतर इलाकों में खुश्क है। महकमा मौसमियात की वीकेंड पर बारिशों की पेशगोई थी जो कि दुरुस्त साबित हुई। बहुत सारे इलाकों में बारिश हुई। उसके बाद अब कुछ दिन खुश्क मौसम की पेशगोई भी थी। ताहम 25-26 के बाद फिर एक स्पेल के हवाले से कहा गया था कि मौसम शायद इस महीने के आखिर में भी और रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे के अख्ताम के करीब जाकर भी एक दफ़ा फिर अब्र रहमत बरसेगी और मौसम में जो खुश्की है, जो तलखी आ रही है, थोड़ी सी गर्मी आ रही है, शिद्दत में इजाफा आ रहा है, इसमें कमी वाकई होगी। बिल्कुल जनाब। और हम दुआ गो हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह रमज़ान का शुरू हुआ है, आगाज़ हुआ है, इसी तरह इख्तिताम भी बड़े मॉडरेट से, बड़े अच्छे से मौसम के साथ होगा। लेकिन आज जिस तरह रिजवान ने बात की कि थोड़ी सी अब हम देख रहे हैं कि मौसम में ज़रा सख्ती आ रही है, अब ज़रा गर्मी की तरफ जा रहा है। तो आज अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद का टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा ही है, 30 डिग्री क्रॉस कर। आज 31 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि पूरा हफ्ता जो है अराउंड 31-32 तक जाने की प्रिडिक्शन है, वेदर फॉरकास्ट है। तो ऐसे में आपने एहतियात करनी है और ख़ास तौर पे ये जो आपका इफ्तार से सहर का वक्त होता है, इसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है और डाइट के हवाले से आपने थोड़ा सा फोकस्ड रहना है, ताकि ये जो रमज़ान में ऑब्वियसली जो महीना होता है इबादतों का होता है, अच्छे से हम इबादतें कर सकें, अच्छे से इस ज़बरदस्त से टाइम को इंजॉय कर सकें। ये जो वेदर की ट्रांजिशन है, इसके साथ साथ ये जो बरकतों भरा महीना है, इस बरकतों भरे महीने में हम अच्छे से इबादत भी कर सकें। जी, और हम चूँकि अब इतवार से इस हफ्ते का आगाज़ करें, कल इतवार था और आज हफ्ते का पहला दिन है, तो कल बड़ा एक ख़ास दिन था हमारे मुल्क में बसने वाले ईसाई बरादरी के लिए, तमाम दुनिया में बसने वाले ईसाइयों के लिए, क्योंकि कल पाम संडे था और पाम संडे को सेलिब्रेट किया गया है। जी जनाब। और पाम संडे बहुत ज़्यादा मजहबी अकीदत के साथ, जोशो खरोश के साथ मनाया गया। रावलपिंडी में एक रैली भी निकाली गई और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मसीही बरादरी को मुबारकबाद भी पाम संडे के हवाले से पेश की है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ पाम संडे बल्कि अब ये जो महीना है, ये जो मार्च का महीना, ये मुसलमान हो या पाकिस्तान में बसने वाली मसीही बरादरी हो या पाकिस्तान में बसने वाली हिंदू बरादरी हो, तमाम लोगों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। और हम मुसलमान तो रमज़ान मुबारक में इबादत कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुसलमानों के साथ साथ पाकिस्तान में बसने वाली दीगर माइनॉरिटीज़ भी अपने अपने त्यौहार जो हैं वो खुशी से, जोशो खरोश से और बहुत पुरअमन तरीके से मना रहे हैं। और ये आईने पाकिस्तान हक देता है तमाम पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों को भी कि उनके मजहबी त्यौहार जितने भी हैं, जो वो जैसे सेलिब्रेट करना चाहें, उनको आइनी तौर पर ये आज़ादी हासिल है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में वो कोई भी कम्युनिटी हो, वो क्रिश्चियंस हों, वो ईसाई, वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले बहन भाई हों या फिर सिख मज़हब के हों या किसी और मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो, तो अपनी सेलिब्रेशंस, अपने त्यौहार, अपनी इबादत, अपनी इबादतगाहें, उनको आईने पाकिस्तान के तहत न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ हासिल है बल्कि उन्हें आज़ादी भी हासिल है, मजहबी आज़ादी भी हासिल है। पाकिस्तान के झंडे में मौजूद सफ़ेद रंग इस बात की अक्कासी करता है। और हम देख रहे हैं कि आपने अगर बात की है कल पाम संडे की, तो होली के रंगों से बहार के बाकायदा आगाज़ का ऐलान भी कर दिया गया है। और हिंदू मज़हब के मुताबिक होली से रंगों के त्यौहार मौसम बहार का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम हिंदू बरादरी ने होली त्यौहार मनाया, ख़ासतौर पर पूजा पाठ से अपने दिन का आगाज़ किया। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की सियासी क़यादत की जानिब से मोहब्बतों का पैगाम दिया गया है, दुआएं दी गई हैं और इस ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि इस तरह के त्यौहार पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब उसी जोशो जज्बे से मनाते रहें। जी जनाब। जिस तरह हमने बात की है कि सियासी क़यादत की जानिब से, जिस तरह चाहे वो पाम संडे हो, चाहे वो होली का त्यौहार हो, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से मोहब्बतों का, अमन का पैगाम तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हम पाकिस्तान की आवाम को भी खिराज तहसीन पेश करेंगे कि जिस तरह हमने देखा कि सोशल मीडिया पर फुटेजेस थी कि मुसलमान भी जो है हिंदू बरादरी के साथ त्यौहार मना रहे हैं, उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है, चाहे वो पाम संडे हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो रमज़ानुल मुबारक हो, तमाम जो मज़ाहिब के लोग हैं पाकिस्तान में इस परचम के तले अमन व अमान से अपने अपने मजहबी त्यौहार मना रहे हैं और एक दूसरे की खुशियों को सेलिब्रेट करें। अब ये जो रंगों का त्यौहार है, होली कल मनाई गई है और इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद आबाद हैं, जिन्हें मुकम्मल आज़ादी हासिल है और वतन अजीज की खूबसूरती भी यही है। होली हो या क्रिसमस या ईस्टर या फिर कोई और त्यौहार, तमाम मज़ाहिब के मानने वाले आज़ादी और मर्जी से अपने मजहबी त्यौहार मनाते हैं। दुनिया भर की तरह
पाकिस्तान में भी हिंदुओं के मजहबी त्यौहार होली की तकरीबात जारी हैं। हर सौ रंगों की बहार है। हिंदुओं के मजहबी त्यौहार होली को रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। इस त्यौहार की तकरीबात 2 दिन तक चलती हैं। पहले दिन मुख्तलिफ रसूमात अदा की जाती हैं और दूसरे दिन रंग बखेरे जाते हैं और सुर्ख, पीले, नीले और सब्ज जैसे खूबसूरत रंगों का ये त्यौहार बच्चों और बड़ों का पसंदीदा त्यौहार है। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हिंदू बसते हैं, रिवायती जोशो जज्बे से होली मना रहे हैं। मंदिरों में वतन अजीज की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी जा रही हैं। जी, तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की होली के हवाले से। इसके तमाम तर एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है कि होली त्यौहार कैसे मनाया जाता है और इसमें खास तौर पर पूजा पाठ और रंगों की क्या अहमियत है। अब इसी हवाले से हम बात भी करेंगे अपने मेहमान से और जानेंगे कि होली की तारीख क्या है और इस त्यौहार में एक्चुअल में अक्कासी क्या क्या की जाती है। बिल्कुल जनाब, होली के हवाले से आपने रिपोर्ट तो देखी, पर इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर जे कृष्ण मौजूद हैं। डॉक्टर जे कृष्ण, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आपको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच। अब ये जो रंगों का त्यौहार है, कुछ छोटी सी रिपोर्ट में तो बताया गया कि पाकिस्तान में कैसे मनाया गया, लेकिन इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये त्यौहार मनाया जाता है? देखें, इसकी भी 2-3 मिथ्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी बेसिकली जो होली का त्यौहार है वो बेसिकली इट डेमोन्स्ट्रेट कि जी दिस इज़ बेसिकली ट्रम्प ऑफ गुड ओवर इविल, कि जी अच्छाई की बुराई के ऊपर फतह है। वो उसकी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। दूसरा ये कि इसको जिस तरह आपने देखा डॉक्यूमेंट्री में कि रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, इस बेसिकली फेस्टिवल ऑफ कलर, लव, एंड इट बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट कि जी हमारे पास बाहर आ गई है। तो वर्ड होली इज़ ड्राइव फ्रॉम द वर्ड होलिका। होलिका वाज बेसिकली जो थी ना, ये बहन थी हरनकश, ही वाज इविल लॉर्ड था। वो अपने आप को कहता था मैं खुदा हूँ, मेरी पूजा किया जाए। अच्छा। तो जो उसका बेटा था प्रहलाद, वो उसके अगेंस्ट जाता था। तो वो कहता था कि जब मुझे ये वरदान मिला है, न कोई मुझे घर में मार सकता है, न कोई मुझे बाहर मार सकता है, न मुझे आसमान पे मार सकता है, न ज़मीन पे मार सकता है, न मुझे कोई इंसान मार सकता है, न कोई मुझे जानवर मार सकता है, और न कोई शस्त्र किससे आप मार कर सकते। तो वो जब उसको ये सलाहियत मिल गई तो वो खुद अपने आप को खुदा समझने लगा और उसने कहा कि भाई मुझे मेरी पूजा करें। तो जो उसका बेटा था प्रहलाद, वो तो कहता नो, ये बिल्कुल गलत है, पूजा सिर्फ ऊपर वाले लॉर्ड की जी जाती है और मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। तो जब उसने देखा कि यार देखो मेरे घर में ही लोग जो है ना मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं, तो फिर बाकी लोग मुझे कैसे मानेंगे। तो ही ट्राइड कि उसने कहा कि यार मैं ऐसे बेटे को उड़ा दूँ जो इसकी वजह से मेरी सल्तनत ख़तरे में पड़ जाए। अभी उसने उसको जनाब पहाड़ों से नीचे गिराया, कभी उसको उन्होंने दरिया में डुबो दिया, कभी उन्होंने उसको हाथियों के चुंगल में बीच में छोड़ दिया, कभी उन्होंने उसको इस तरह एक कमरे में जहाँ सिर्फ सांप थे। लेकिन अल्लाह की ज़ात तो बड़ी है ना, जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। सो ही वाज सेव्ड फ्रॉम ऑल द थिंग। तो ये बड़ा परेशान हुआ कि यार इस पे तो कोई चीज़ असर नहीं कर रही। तो उसकी जो बहन थी होली का, जिसके नाम से ये होली मनाई जाती है, उसके पास एक जादुई शक्ति थी कि वो जब आग में बैठती थी तो उसके पास एक ख़ास चादर होती थी, जब वो ओढ़ती थी तो आग उस पर असर नहीं करती थी। तो उसने कहा कि भाई को कि यार अगर ये नहीं मानता तो इसको मैं खुद जलाती हूँ। तो उसने उसको उठा के उसने एक बोन फायर उन्होंने की, बोन फायर में बैठी और फिर उसके बाद उन्होंने उसको आग लगा दी कि मेरे पास तो चादर है, मैं तो बच जाऊँगी, ये मर जाएगा। लेकिन खुदा का करना हुआ ऐसी आंधी है कि चादर उससे निकल के जाके प्रहलाद के ऊपर पड़ी। तो प्रहलाद तो बच गया लेकिन होलिका मर गई। अच्छा। तो दैट फिर उन्होंने दिखाया कि देखें जी सच की झूठ के ऊपर फतह तो हो गई। तो जो उसकी राख है उसको लोग लगा के उसकी खुशी का इजहार करते हैं कि देखें नहीं अच्छाई तो अच्छाई है, बुराई बुराई है। बाद में फिर ये ट्रेडिशन चेंज होता गया, लोगों ने कहा यार ये राख क्या बनना, ये बुरा लगता है। फिर देन इट वाज कन्वर्टेड कि जिन्हीं कलर होने चाहिए, फिर उन्होंने गुलाल के कलर, फिर डिफरेंट कलर वो यूज़ करने से ये फिर खुशी का मौका है कि ये लोग गुलाल और रंग बिरंगी पिचकारियाँ यूज़ करते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दूसरी मिथ ये है कि कहते हैं कि जी लॉर्ड कृष्ण भगवान जिसको कहते हैं, वो बेसिकली ही वाज इन लव विद राधा। तो राधा बड़ी खूबसूरत होती थी, शी वाज फेयर स्किन। जो कृष्ण था वो थोड़ा सा ब्लू और थोड़ा टैनिंग थी उसमें। उसने कहा यार ये राधा मुझे पसंद हो करती नहीं, इसको क्या किया जाए।
تو اس نے پھر ماں سے کہا تو پھر اس نے ایک چال چلی کہ اس نے یہ رنگ بھرے پچکاری میں اور اس نے رنگ اپنے پہ مارے، رادھا پہ مارے، دونوں ایک ہی قسم کے کلر ہو گئے. تو انہوں نے کہا اب تو تم مجھ سے پیار کرنے لگی ہو. تو پھر جب انہوں نے دیکھا یہ تو سارے ہم ایک جیسے ہو گئے، اینڈ دین ہی فیل ان لو وتھ کرشنا. پھر اس کی خوشی میں بھی یہ لوگ خوشی مناتے ہیں کہ دیکھیں رنگ برنگی سے آپ کی کوئی بھی ہے کہ کوئی غریب ہے امیر ہے، ہر بندہ ایک جیسا لگتا ہے. تو انہوں نے اس میں دکھا دیا کہ کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں، وی آل آر ٹوگیدر. یہ رنگ برنگ کے چکر میں نہ پڑے. یہ تو ہمارے حضور نے بھی کہا ہے کسی بھی کالے کو گورے پہ یا گورے کو کالے پہ فوقیت نہیں ہے. سو دیٹ واز دا میتھ کہ بیہائنڈ دا ہولی، کہ ہم کیوں کرتے ہیں ہولی. اور اس دوران پھر گھروں میں پوجا کی جاتی ہے، مندروں میں پوجا کی جاتی ہے، ملک کی سالمیت کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، مٹھائیاں لی جاتی ہیں، دوستوں کے پاس جاتے ہیں. جس طرح آپ لوگ عید پہ ہمیں مٹھائیاں دینے آتے ہیں، ہمارے مسلمز ہوتے ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمارے پاس آتے ہیں. وی سیلیبریٹ ٹوگیدر. بلکہ پچھلی دفعہ ابھی ہم نے ایک ہفتہ پہلے کیا تھا تو اس میں کافی ہمارے مسلم دوست بھی آئے تھے، اینڈ دین وی اسٹارٹ پچکاریاں ایک دوسرے کو، اینڈ دے انجوائڈ اے لاٹ. تو اس وقت ہمیں محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہم کہاں ہیں، لگتا تھا کہ یار یہ تو ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. دونوں متس میں آپ نے جو بات کی وہ بڑی زبردست بات ہے. اس میں ایک تو محبت کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، اور دنیا کی بقا کے لیے اور جو سچائی ہے اس کی بات بھی ہے. اب پاکستان ہو، پوری دنیا ہو، وہاں پر ہولی سیلیبریٹ کی جاتی ہے اور خوشیوں کے تہوار پر منایا جاتا ہے. لیکن کچھ جگہوں پر، خاص طور پر اگر بھارت کی بات کی جائے تو وہاں پر اسی طرح کے مذہبی تہواروں کو انتہا پسندی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وہاں پر دوسری اقلیتوں کے لیے جینا محال کر دیا جاتا ہے. کیسے دیکھتے ہیں پاکستان میں ان سیلیبریشنز کو آپ؟ دیکھیں میں تو آئی ایم بیسیکلی ٹرو سن آف دس سوائل. ہمارے تو آبا و اجداد ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں، ادھر ہی مرے ہیں. ایون جب پارٹیشن ہو رہی تھی تو وہ لیوڈ ان پاکستان، ہم ادھر ہی رہے، ادھر ہی ہم پیدا ہوئے ہیں. تو ہمارے لیے تو بھومی دھرتی یہ ہے، تو ہماری جان بھی اس دھرتی کے لیے ہے. تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہم ادھر سے کہیں اور جائیں گے. ہم تو دن رات اس ملک کی سلامت، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، ملک نہیں ہے تو ہم کہاں ہیں. تو جس طریقے ہم نے اپنے ملک کو بڑھانا ہے، اسی محبت بھائی چارے کا پیغام دینا ہے، ہم نے آپس میں مل کے رہنا ہے. بالکل. اچھا، جس طرح آپ نے ایک بات کہی کہ آپ کے مسلم فرینڈز بھی آئے اور آپ نے مل کے سیلیبریٹ کیے، دے ور ویری ہیپی، اور ہولی کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم سب ایک جیسے ہیں. تو اب ایسے میں پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ اگر آپ تھر والی سائڈ پہ دیکھیں، مٹھی دیکھیں، سندھ کے کچھ علاقے جہاں پہ ہندو جو اوبویسلی جو جہاں پہ میجورٹی میں ہے ہندو برادری، وہاں پہ جو ہولی کا تہوار منایا جا رہا ہے وہ ایک بہت پرومیننٹ ایک تو ایونٹ ہوتا ہے، ساتھ میں مسلم کمیونٹی ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور بہت اچھے سے سیلیبریٹ کری. اب یہ کتنا ضروری ہے، کلچرل ایک طرح سے یہ ڈپلومیسی بھی ہے، یہ ایک پیس پریویل کرنے کا سافٹ ویئر امیج بھی ہے. کتنا ضروری ہے یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ اکراس دا گلوب اس میسج کو پھیلانا؟ میرا خیال ہے کہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اینڈ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. دیکھیں یہ بھائی چارہ، دیکھیں نا اللہ، ٹھیک ہے، یا ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت، یہ تو ہمارا شیوا ہے. ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے، اللہ نے پیدا کیا ہے، بیکاز ایوری بڈی از ڈپینڈنٹ آن ادر. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کسی پہ ڈپینڈنسی نہیں ہو. اگر ہوں ڈاکٹر تو پھر آئی ایم ڈپینڈنٹ کہ یہ میرا کارپینٹر میرا گھر بنائے گا، جناب یہ میرا دھوبی ہے میرے کپڑے دھوئے گا، یہ میرا کام والا ہے. اب کام والے کو کوئی پرابلم ہوتا ہے ہی ڈپینڈ آن می. تو اللہ نے ایسا چکر بھی بنایا ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ ڈپینڈنسی ہے. ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی میں بہت بڑا ہوں، نہ، ہم تو خاک کے پتلے ہیں. جب ہم نے مرنا ہم نے تو اسی خاک میں جانا ہے. تو ڈفرینس کس چیز کا؟ یہ ڈفرینس ہم نے مٹانا ہے، کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں دینی. وی آل آر ٹوگیدر. دیکھو جب ہم بام ہوتے ہیں ہم پہ کوئی ٹھپا نہیں لگا ہوتا کہ آئی ایم مسلم، آئی ایم ہندو اور سکھ. وی آر بان. جس طرح جہاں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہم اس میں رضا میں راضی ہیں، اسی رضا میں چلتے رہیں گے. یہ ہے کہ جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں جو غریب ہیں وہ آپس سے مل کے رہیں. حضور کا بھی یہ تھا کہ پہلے اپنے گھر کو دیکھو، پھر محلے کو دیکھو، پھر اپنے شہر کو دیکھو، پھر کنٹری کو دیکھو. تو یہ میرا خیال ہے محبت کا پیغام ہے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے. اب تو جس طرح دنیا ہو رہی ہے کہ جی آپ کو نزدیک والا آپ کو پہچانتا نہیں کہ اس کے ساتھ کون رہتا ہے. تو یہ جو ہم نے ڈفرینسز کیے ہوئے، میرا خیال ہے ان کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. بالکل صحیح. اور چونکہ اب پوری دنیا میں آج ہولی کے حوالے سے بھی تقریبات منعقد ہوئیں، کل بھی ہوئیں، کیا پیغام دیں گے آپ اس دن کے حوالے سے کہ پاکستان میں بسنے والی ہندو برادری سیلیبریٹ کر رہی ہے اور انہیں صرف مذہبی، اس کے ساتھ ساتھ سیاسی اور تعلیم اور بنیادی حقوق میں تمام طرح آزادیاں حاصل ہیں؟ ہاں بالکل ہیں جی آزادی. دیکھیں میں ادھر پڑھا ہوں، میں نے ادھر سے اپنی تعلیم شروع کی ہے، ادھر ہی میں نے اپنی پوسٹ گریجویشن کی ہے اسی شہر میں. میں اسلام آباد میں 38 ایئر سے ہوں. اب میرے بچے ادھر پڑھے ہیں، میری بیٹی شی از
ACCA, she is a chartered accountant, she is working as a tax manager in Islamabad. میرا بیٹا خود نادرا میں کام کرتا ہے. چھوٹا میرا بیٹا he was basically again a CA, اب وہ آسٹریلیا میں ہے. تو لیکن ہماری بیسک تعلیم تو ادھر کی ہے نا. تو جو ادھر ہیں تو وہ دیکھیں ہم جہاں بھی چلے جائیں تو ہمارے پاس جو اسکلز ہے دنیا مانتی ہے. آپ دیکھیں کون سا بڑا ملک ہے, اب UK چلے جائیں, آسٹریلیا چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, جو بھی ہمارے ملک کے پڑھے لوگ ہیں انہوں نے کتنا شائن اپ کیا ہے. تو یہ تو دیکھیں نا ہمارے ملک میں کیا نہیں ہے, ہر پوٹینشیل ہے. ایسا ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ وی ہیو ٹو شو دا ڈیووشن ٹو اور کنٹری, کہ اس کنٹری نے ہمیں کیا کچھ نہیں ہے, تو ہماری بھی کچھ ریسپانسبلٹی پڑتی ہے کہ ہم ملک کے لیے کچھ کریں. صحیح. اچھا, جس طرح رضوان آپ نے بات کی ہے تو اب ہمیں بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے جب آپ جیسے لوگ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں اور ہم بہت خوشی سے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب آخر میں جس طرح رضوان نے آپ سے ایک میسج کا کہا تو میں بھی آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی, کیونکہ مسلمان برادری جو ہے وہ رمضان المبارک منا رہی ہے. اب نیکسٹ ویک جو ہے ایسٹر بھی ہے, تو کچھ دن بعد ایسٹر بھی منایا جائے گا. مسیحی برادری کی جانب سے بھی جو ہے آپ کے لیے بہت سے اچھے اچھے نیک تمناؤں کے پیغامات بھی آئے ہیں ہولی پہ. آپ کیا کہنا چاہیں گے مسلمان برادری کو, مسیحی برادری کو, اور جو پاکستان میں ڈفرینٹ اقلیتیں ہیں ان کو, ان کے تہواروں کے حوالے سے؟ بیساکھی کا میلہ بھی گزرا ہے اور بہت اچھے سے سیلیبریٹ ہوا ہے. دیکھیں میں تو یہی کہتا ہوں کہ جس کا کوئی فیسٹیول آتا ہے, کوئی تہوار آتا ہے, ہم سب نے مل کے اس کو منانا ہے. یہ ڈفرینسز ہم نے نہیں کرنی ہے. جیسے کہ اگر ہولی کا تہوار ہے سارے آ رہے ہیں, عید کا تہوار ہوتا ہے ہم ان کے گھر چلے جاتے ہیں, جی ایسٹر کا ہوتا ہے ہم جناب چرچ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے پاس جس اسپتال میں کام کرتا ہوں میرے پاس اگر 20% دے آر عیسائی, میرے پاس کافی لوگ ہیں جو مسلمس ہیں, ایک دو میرے پاس لڑکے ہیں جو ہندو ہیں, دوز ہوئے کم فرام سندھ ٹو ورک وتھ اس. تو ہم تو کہتے ہیں کہ یار ایسی جگہ ہو جہاں ہر قسم کا پھول ہو, ہر پھول اپنی رنگ یا اس کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, لیکن وہ جب سب کٹھے ہو جاتے ہیں جو اس کا مزہ ہے اس کو تو کوئی ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر سکتا. ہم اس طرح آپس میں رہتے ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ یہ 5 انگلیاں برابر, یہ ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں. بالکل صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر جے کرشن, اور ایک دفعہ پھر آپ کو ہولی بہت بہت مبارک ہو. اور ہم ناظرین کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہولی کا تہوار منایا گیا پاکستان بھر میں, دنیا بھر میں, اور پاکستان میں بسنے والی ہندو برادری نے اس تہوار کی خوشیاں اور اس تہوار سے خاص طور پر جو کی پوجا پاٹ ہے اپنے مذہبی عقائد کے مطابق مکمل کیا. خاص طور پر دعائیں بھی کی گئیں, ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں, اس وطن کی سلامتی, اس کی عظمت کے لیے دعائیں کی گئیں, اور اس میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے, چاہے وہ مسلمان ہوں, ہندو ہوں, کرسچن ہوں, سکھ ہوں, یا پھر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں, ان کی حفاظت کے لیے, ان کی سلامتی اور ان کی ترقی کے لیے دعائیں مانگی گئیں. اور دوسرے مذاہب کے افراد نے بھی ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہو کے یہ مذہبی ہم آہنگی کا جو پیغام دیا ہے, یہ بیسیکلی پاکستان کا پیغام ہے پوری دنیا کو کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور امن چاہتا ہے ود ان اسٹیٹ بھی, اور ہم اگر باہر کی بات کریں تو ود ادر کنٹریز بھی پاکستان ہمیشہ امن کا پیغام دیتا ہے. اور اب اگر ہم ذرا پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور دنیا کے حوالے سے بات کریں, انٹرنیشنل ڈیز کے حوالے سے بات کریں, تو آج 25 مارچ بہت اہمیت کا حامل دن ہے, کیونکہ آج انٹرنیشنل ڈے آف ریمبرنس آف وکٹم آف سلیوری منایا جا رہا ہے. یعنی کہ وہ افراد جو سلیوری کا جو ہے شکار ہوئے ہیں, غلاموں کی تجارت کے اگینسٹ یہ دن منایا جا رہا ہے. وہ کتنے متاثر ہوتے ہیں جس طرح غلام تجارت کیے جاتے ہیں, پھر جو اس کے متاثرین ہیں ان کے لیے یہ دن منایا جا رہا ہے تاکہ اس چیز کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کی جا سکے کہ کن کن ویز سے وہ تجارت ہو رہے ہیں. یہ جو سلیوز ہوتے ہیں, سم ٹائمز ہم نے دیکھا کہ رضوان اب اس کا تو بہت زیادہ ماڈرن فارم بھی آ گئی ہے جس پہ بہت سے پاکستان کے ہم دیکھتے ہیں کہ قومی ادارے بھی اور اچھے نام دیے گئے, اپرچونٹیز کے بارے میں کہہ کے پڑھے لکھے افراد کو جاب کے جھان سے دے کے بھی ایز اے سلیو لے کے جایا جاتا ہے, تجارت کی جاتی ہے ان کی. اور آج اسی کے حوالے سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کس طرح متاثر ہوتے ہیں. اور 300-400 سال قبل سے, یہ اتنی زیادہ پرانی تاریخ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ بہت زیادہ پرانی بات ہے. اور ابھی اگر ہم 19ویں صدی کی بات کریں تو اس میں بھی یہ تجارت ہوتی رہی ہو, اوپنلی بولیاں لگتی رہی, اور خاص طور پر سیاہ فام افراد کی افریقہ سے انہیں خرید کر انہیں مختلف ممالک پہ مختلف خطوں میں لایا جاتا تھا, اور پھر ان کے نہ صرف ان کو خریدا جاتا تھا, ان کے جو حقوق ہیں ان کو متاثر کیا جاتا تھا, بنیادی انسانی حقوق کو متاثر کیا جاتا. تو اس حوالے سے ہم ایک رپورٹ بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.
25 مارچ کو بحر اوقیانوس کے پار سے غلاموں کی تجارت کا عالمی دن انسانیت کے خلاف تاریخ کے ایک ہولناک ترین جرم کے متاثرین کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 400 سال سے زیادہ عرصے تک 13 ملین افریقیوں کو اوقیانوس کے پار فروخت کیا گیا۔ غلامی کے اس بدترین فعل کو 19ویں صدی میں بھی قانونی حیثیت حاصل رہی، جس کے نتیجے میں لاکھوں مرد، خواتین اور بچوں کو اپنے علاقے سے جبری بے دخلی کا سامنا کرنا پڑا اور کئی نسلوں تک غلامی کی زندگی جینا پڑی۔ اوقیانوس کے پار غلاموں کی تجارت کی تاریخ، تکالیف اور مظالم سے عبارت ہے جو انسانیت کی بدترین حالت کے بارے میں بتاتی ہے۔ صدیوں تک جاری رہنے والا غلامی کا مکروہ عمل ختم تو ہوا، تاہم غلام بنائے گئے افریقیوں کو ایک طویل عرصے تک برابری کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا پڑی۔ نو آبادیاتی استحصال، سماجی و معاشی ناانصافیوں اور نسل پرستی کی صورت میں آج بھی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام رواں سال یہ دن اس عزم کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ نسل پرستی کے برخلاف انصاف کا بول بالا کیا جائے۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ جی جناب، نسل پرستی کے خلاف انصاف کا بول بالا کیا جائے، اور آج کا دن اسی چیز کے حوالے سے منایا جا رہا ہے، اویئرنیس کریٹ کرنے کے حوالے سے منایا جا رہا ہے کہ جس طرح غلاموں کی تجارت ہوتی ہے اس سے کس حد تک متاثرین ہوتے ہیں لوگ، اور پھر ان متاثرین کی ریہیبلیٹیشن کتنی زیادہ ضروری ہے، کس طرح ادارے کام کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ نے رپورٹ دیکھی، لیکن اب وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اس کے بعد واپس آئیں گے۔ سچ کیا ہے اور فریب کیا؟ سچ جاننے کا حق آپ کا بھی ہے اور میرا بھی۔ کیا کر رہے ہیں ہم سچ کے ساتھ انصاف؟ سچ تو یہ ہے کہ سچ بولنا، سننا اور برداشت کرنا مشکل ہے۔ کوشش جاری رکھیں گے حقائق سامنے لانے کی اور جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کی۔ پروگرام سچ تو یہ ہے میں دیکھیے سید انوار الحسن کے ساتھ رات 10:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ ماہ صیام رمضان المبارک ہے کیا تو وہ آرزو کرے کہ پورا سال ہی رمضان ہو۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے بارگاہ ازدی میں دعا گو ہوں کہ وہ آپ کو اس ماہ مبین کی، ماہ مبارک کی، ماہ رحمت کی پوری برکتیں نصیب فرمائے۔ قرآن مجید نے سورہ حج کے اندر اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ۔ توہین مذہب اسلام کے اندر حرام ہے، توہین رسالت اسلام کے اندر حرام ہے، توہین صحابہ کرام
اسلام کے اندر حرام ہے، ائمہ اکرام کی توہین اسلام کے اندر حرام ہے۔ ہر صورت میں اسلامی ہستیوں، قرآن کریم، علماء کرام اور دوسرے مذاہب کی کتابوں اور مذہبی شخصیات کا احترام بھی لازم ہے۔ جی جناب، صبح پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں ہم صبح پاکستان میں ڈفرینٹ فیلڈز آف لائف سے ریلیٹڈ لوگوں کو فیچر کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، ان کی اچیومنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک ایسی خاتون کی اچیومنٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جنہوں نے بہت عرصے بعد شادی کے سوچا کہ اب میں کچھ اپنے لیے کروں، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو کہ بہت زبردست ہے۔ چاہے کوئی بھی اوکیزن ہو، ایسے افراد کی ہمیں بڑی ضرورت ہوتی ہے، ان کی سروسز ریکوائرڈ ہوتی ہیں، اور ہم جو ہے نا آخری دن ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ عید ہو، برتھ ڈے پارٹی ہو، شادی ہو، کوئی بھی سیلیبریشن ہو، ہمارا جو رخ ہوتا ہے یا تو بیکری کی جانب ہوتا ہے یا بیکرز کی جانب ہوتا ہے۔ تو ایک اور آج چیز بھی ہوتی ہے نا کہ ہمارے گھر میں آس پاس موجود ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے چاچی ہیں، پھوپھی ہیں، تائی ہیں، اچھا چاچا، پھوپھا، تایا، یہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، بہترین شیف کون ہے، بہترین بیکر کون ہے، اور پھر ہم عید سے پہلے ہی ان سے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اسپیشل چیز بنا کے دینا۔ اور رمضان میں بھی یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی ریسیپی بتا دے جو ذرا مہنگی بھی نہ ہو، ذرا آسان بھی ہو، فوراً سے بن جائے، کمپلیکیشنز بھی نہ ہو۔ یا سم ٹائمز یہ بھی کہتے ہیں کہ میری برتھ ڈے آنے والی ہے، آپ نے کچھ بنا کے رکھنا ہے کیونکہ آپ تو جو ہے بہت اچھی بیکنگ کرتی ہیں۔ تو آج بھی ہمارے درمیان سرٹیفائڈ بیکر موجود ہیں، ابھی ہمارے ساتھ پروگرام میں صرف نہ صرف وہ موجود ہیں بلکہ جس طرح وہ چیزیں بناتی ہیں، اور صرف بیکنگ میں ایک ہم کہتے ہیں نا بیکنگ از این آرٹ، صرف اس میں ذائقہ میٹر نہیں کرتا، اس میں جو اس کی پریزنٹیشن ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے۔ تو جو پریزنٹیشن ہے وہ آپ دیکھ کے خود ہی انصاف کریں گے کہ کتنی زبردست ان کی پریزنٹیشن ہے، اور آپ جج نہیں کر سکیں گے کہ وہ کھانے کی چیز ہے یا وہ ڈیکوریشن پیس ہے۔ سو بیسکلی آج ہمارے درمیان صدف جاوید صاحبہ موجود ہیں جو کہ سرٹیفائڈ بیکر ہے۔ السلام علیکم صدف۔ وعلیکم السلام، ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو۔ صدف، بیکنگ کا شوق کب پیدا ہوا؟ بیکنگ کا شوق آئی تھنک شروع سے تھا، کوکنگ اینڈ بیکنگ، اور مجھے سب یہ کہتے تھے کہ بس اب آپ نے نا بزنس شروع کر دینا ہے، اتنی اچھی بیکنگ اور اتنی اچھی کوکنگ آپ کرتی ہیں۔ لیکن مجھے یہ تھا کہ جب آپ پروفیشنل وے میں جاتے ہیں تو آپ کو ایجوکیشن اور ایک پروفیشنل، جب آپ سے کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے آپ اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکیں نا۔ تو اس کے لیے پھر میں نے کوتھم سے کافی سارے کورسز کیے، سرٹیفکیٹ بیکنگ کا کورس کیا، اور اس کے علاوہ ایک جے اڈور ہے آن لائن ہے گا، ادھر سے میں نے کافی سارے کورسز کیے۔ جب مجھے خود احساس ہوا کہ میں اب میرا جو کسٹمر ہے میں اس کی ڈیمانڈس کو، اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکتی ہوں، تو پھر میں نے اب جا کے ایک پروفیشنلی طور پہ میں سامنے آئی اور میں نے اپنا آن لائن اسٹارٹ کیا۔ سب سے زیادہ یہ کون کہتا تھا کہ آپ کو بیکنگ خود کرنی چاہیے، آپ کو اس بزنس کرنا چاہیے؟ میری ڈاٹر، وہ مجھے میری سسٹرز، میری فیملی بہت سپورٹیو ہے، میرے ہسبینڈ بہت سپورٹیو ہیں، کیونکہ وہ مجھے شروع سے دیکھتے تھے کہ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں نا۔ میرا زیادہ تر ٹائم 20 ایئرس سعودی عرب میں گزرے، میں شادی کے بعد وہیں چلی گئی، وہاں کی لائف بہت ڈفرینٹ ہے یہاں کی لائف سے، لیکن میں نے وہاں کی لائف میں بھی جگہ نہیں چھوڑی، اور میں نے وہاں پہ سیرامک، پورسلین، سلک ورک اور بڑے کورسز کیے۔ لیکن آف کورس مجھے یہ لگتا تھا کہ مجھے اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے، تو میں نے ان کو پروفیشنلی اسٹارٹ نہیں کیا، لیکن وہ ایک آرٹ اندر تھا تو مجھے جب میرے بچے تھوڑے بڑے ہوئے اور مجھے احساس ہوا کہ اب یہ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو رہے ہیں اور ان کی اپنی، ہمارے پاس وقت ہے اب، جی اب ہمارے پاس وقت ہے، اور پھر وہی بات ہے کہ آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بچے ہمارے مقصد حیات نہیں ہوتے، یہ ہمارا فرض ہوتے ہیں، اور فرض وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ تو لیکن جو ایک ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو کسی پرپس کے تھرو بھیجا ہے، اور ہم سب کا ایک مقصد ہے۔ تو یہ جب احساس پیدا ہوا تو پھر میں نے ایفرٹ شروع کی، اور میں کوتھم گئی، وہاں سے میں نے وہاں پہ یہ جو پروفیشنل شیف تک کا بھی ہاف کیا ہے وہ میں نے، پھر میں نے چھوڑ دیا تھا، کچھ میرے فیملی چیزیں تھیں ان کو سیٹل کرنے کے لیے، پھر میں نے بیکنگ کے کیے کورسز، کیونکہ اس میں میں نے اتنا کچھ سیکھا، ایس او پیز، اور آپ کو پروفیشنلی جب آپ فوڈ ہینڈلنگ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، بالکل، کیونکہ آپ کسی کی جان
کے ساتھ آپ وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس کی صحت کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو آتا ہے اور آپ شروع ہو جائیں بنانا نا. یہ بھی میرا ایک میسیج ہوگا آج کے پروگرام کے تھرو کہ ہمارے ہاں بہت ساری لیڈیز یہ بھی کرتی ہیں کہ آتا ہے اور شروع ہو جاتے ہیں نا, لیکن آپ سیکھیں ضرور. کرنا تو ہے, وہ کوئی بھی اسکل ہے آپ کے پاس آپ ضرور کریں, لیکن اس کو پروفیشنلی ضرور سیکھیں, کیونکہ جو ہمیں ایجوکیشن دے رہی ہوتی ہے چیزیں وہ ہم گھر بیٹھ کے نہیں. صحیح, اور خاص طور پہ مینجمنٹ بجٹنگ آپ کو آ جاتی ہے. بجٹنگ بالکل. مجھے بہت کچھ سیکھا میں نے کوتھم سے, اور ادھر میں نے SOP سیکھے, پراپر وے میں کام کرنا سیکھا. حالانکہ پوری زندگی ہم نے کوکنگ اور بیکنگ میں گزار دی, لیکن وہاں جا کے احساس ہوا کہ نہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں آتا. لیکن صدف یہ بات بتائیں کہ اب جیسے ہم پاکستان میں جو ہمارا کلچر ہے بڑا انٹر کنیکٹڈ ہے, اس میں تو ہم ایسے ریکویسٹ کر دیتے ہیں نا, اچھا آپ کو یہ بیکنگ کرنی آتی ہے, میرے لیے کیک بنا دینا. تو پروفیشنلی سٹارٹ کرنے کی کب کسی نے کہا کہ چلو اس کی پیمنٹ لے لو, اتنی محنت کی ہے, کسی فرینڈ نے فورس کیا, یا کیا تھا نا, اس کے پیچھے بھی یہی کانسیپٹ تھا کہ جو لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں نا آپ کو کہ اپنا بزنس سٹارٹ کر لو, ان میں سے کوئی کسٹمر بنا یا نہیں بنا؟ وہ اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ چلو ہمیں تو کمپلیمنٹری ملیں گے. میری ایک فرینڈ ہے ناز, انہوں نے سب سے پہلے مجھے آرڈر کیا اپنی ویڈنگ اینیورسری کا کیک, اور مجھے بہت اچھا نہیں لگ رہا تھا ان سے پیمنٹ لینا نا. تو پھر میری جو ڈاٹر ہے اس نے مجھ سے کہا کہ نہیں ماما, یہ آپ کا فرسٹ اسٹیپ ہے, آپ کو لینی پڑے گی, بے شک آپ تھوڑی لیں, آپ مت لیں, آپ پروفٹ کے ساتھ مت لیں ان سے, لیکن میرے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک تھا اس وقت ان کو پیمنٹ بتانا کہ نا یہ میں آپ کے لیے اتنے میں بناؤں گی نا, کیونکہ ہمیں بھی عادت ہوتی ہے, اور میری اپنی پرسنل نیچر ہے کہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے لوگوں کو کھلانے میں نا. تو مجھے ہوتا ہے کہ میں اس کو یہ بھی بھیج دوں وہ بھی بھیج دوں, تو مجھے بڑا اچھا نہیں لگ رہا تھا اس سے پیمنٹ. تو یہ جو آپ نے کہا مجھے مزہ آتا ہے لوگوں کو کھلانے کا, ابھی تو رمضان ہے, لیکن افطار کے لیے جو آپ چیزیں لائی ہیں کبھی ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بھی دکھائیں, اور ہماری طرف بھی ذرا اس کا رخ کریں, جو آپ نے ٹیبل پہ اتنی پیاری سی چیزیں رکھی ہیں. بالکل, یہ میری اسپیشل پلیٹر ہے جو میں نے ابھی لانچ کی ہے کیمرے سے زوم کر لے گا جی, رمضان کے لیے میں نے لانچ کی, اور اس کا ماشاءاللہ بہت اچھا فیڈ بیک آیا مجھے, اور بہت لوگوں نے اس کو پسند کیا. اس میں کیا ہے خاص کیا ہے اس کے اندر ڈیٹس ہیں, ڈیٹس کو میں نے یہ اچھا ایک اور بات بھی اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں جو کام کر رہی ہوں میرے پاس سب امپورٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ میرے ہسبینڈ سعودیہ میں ہوتے ہیں, وہ ہر دوسرے تیسرے مہینے آ رہے ہوتے ہیں, تو میں ان سے ہی تمام پروڈکٹ وہاں سے منگا رہی ہوں نا, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں. لسٹ آپ بھیج دیتی ہیں, میں لسٹ بھیج دیتی ہوں کہ یہ آنی چاہیے, اور یہ میری ڈیٹس, میرے نٹس, میرے حتیٰ کہ ڈیکوریشن کا سامان بھی وہاں سے آ رہا ہوتا ہے نا. تو وہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے کوالٹی وائز, اور ہم ہائیجین کا بہت خیال رکھتے ہیں. یہ میں نے ڈیٹس کے ساتھ ڈفرینٹ ویز میں جا کے نٹس اینڈ ڈیٹس کی ڈفرینٹ فیلنگس کی ہیں, اور ڈیٹ فیلنگس ہیں, اور اس میں گناش کی فیلنگس ہیں. جو ہم نے ڈیٹس بنائی ہیں اس میں گناش اینڈ نٹس کی فیلنگ ود چاکلیٹ کوٹیڈ. اوکے, اور یہ جو ٹرفلز ہیں اس کے اندر, بوکے ہے اسٹرابیریز کا, جی اس کے اوپر بھی کیا چاکلیٹ کوٹنگ ہے, کیونکہ سلور یا کریم کوٹنگ ہے؟ نہیں, چاکلیٹ کوٹیڈ ہے. چاکلیٹ کوٹنگ ہے, ہاں یہ چاکلیٹ ہے. یہ ہم نے وائٹ کوٹیڈ, جو وائٹ میں کلرز ڈال کے تو اس کو مکس کر کے تو یوز کیے چاکلیٹ. کوئی ایسی ریسیپی, کوئی ایسا آپ کی ابھی تک ایک سال میں جو آپ نے بیک کی ہو, جس کو بغیر بتائے آپ کے کسٹمرز ہوں یا آپ کے گھر والے ہوں, وہ صرف چکھنے سے یا اس کو دیکھنے سے اس کی ڈیکوریشن سمجھ آئیں کہ یہ صدف جاوید نے اس کو تیار کیا ہے؟ آئی تھنک سگنیچر ابھی تو تھوڑا کم ٹائم گزرا ہے پروفیشنلی فیلڈ میں آئے ہوئے, تو ابھی میں نے ایک اسٹرابری شارٹ کیک بنایا, وہ میرا بہت ابھی تک جو دیکھ رہا ہے تو وہ بہت پسند کر رہا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک میں نے نہیں دیکھا آن لائن کسی نے بھی اس کام کو کیا ہو, تو وہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی دیکھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا یہ میرا ورک ہے. اچھا, سو بیسکلی اب ایسا ہوتا ہے کہ ہم جیسے جو بگنرز ہوتے ہیں ان کو جیسے جب ہم پری ہیٹ کرتے ہیں اوون, اتنا نہیں پتا ہوتا, تو یا ہم دیکھتے ہیں کہ ایزی وے ہے, کیونکہ زیادہ تر کوکنگ کی ہوتی ہے, بیکنگ کی نہیں ہوتی, تو ایک بڑا ایزی وے ہے ایک دیگچے میں کیک بنا لو. تو دیگچے میں کیا کیک بن جاتا ہے, اور کیا مطلب ایزی سی کوئی ریسیپی کہ اگر جو فرسٹ ٹائم ٹرائی کر رہا ہے, اور رمضان ہے تو ٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے تھوڑا سا پہلے بنا کے, تو کیا کوئی ایزی چھوٹی سی ریسیپی شیئر کرنا چاہیں؟ بالکل, بہت پرفیکٹ کیک بنتا ہے, دیگچے میں بھی بنتا ہے, اور بہت سارے ویز ہیں, آپ کو شارٹ ویز ہیں کوکنگ کیسے, لیکن بیکنگ کے اندر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی کہ بیکنگ میں یہ کیمسٹری ہے.
केमिस्ट्री में अगर कोई चीज इधर से उधर हो गई ना, आपका पूरा काम खराब हो गया। ऐसे जैसे कुकिंग में तो ये होता है ना, हमारा कुछ खराब हुआ, हम इधर से भी चीज डाल रहे हैं, उधर से भी चीज डाल रहे हैं, और वो हम मैनेज कर रहे हैं। शोरबा ज्यादा कर देंगे। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बचा लेते हैं। हाँ, लेकिन बेकिंग के अंदर हमें बहुत हता कि जब मैं बेकिंग कर रही होती हूँ, मैं कोई फ़ोन कॉल्स भी नहीं ले रही होती, क्योंकि मुझे ये होता है कि अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई ना, मेरा पूरा काम खराब, यानी कि ओवरऑल आपका ख़राब हो जाता है ना। क्योंकि बेकिंग को थोड़ा सा मैं यही गाइड करूँगी कि कुकिंग का तो माशाल्लाह हमारे यहाँ की सारी ख़वातीन नंबर 1 हैं और बेहतरीन बनाती हैं, लेकिन बेकिंग को पहले प्रोफेशनली सीखें और थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज ज़रूर लें, फिर आप बेकिंग करें, फिर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। अच्छा, पुडिंग्स बनाना या फिर हल्के फुल्की सी स्वीट डिश को बना लेना शाम में, क्योंकि जो कि हम कह रहे हैं अफ्तारी का वक्त होता है, उसमें 3-4 चीज़ें बनानी है बिल्कुल, और ख़वातीन ने ही बनानी है, तो कोई ऐसी रेसिपी जो फ़ौरन से पहले तैयार हो जाए, आपकी बाकी चीज़ें बन रही हैं, साथ ये भी आप कर लें, इसके लिए आपको इतना भी ज़रा अलर्ट ना होना पड़े। मेरा अपना पर्सनल है कि बेकिंग बहुत इजी है, बस यूँ मिनटों का काम है बेकिंग ना। और मेरे बच्चे जब मुझे कहते हैं ख़ास तौर पे ये पिज़्ज़ा और चिकन ब्रेड और ये चीज़ें बनानी बहुत इजी है ना। चिकन ब्रेड की रेसिपी तो बताएं ना। अच्छा ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपने लेना है फ्लोर लेना है, और ईस्ट है इसका मेन इंग्रेडिएंट, और एक एग होगा, और अगर मैं क्वांटिटी के हिसाब से भी बताऊं ताकि पूरी रेसिपी फुल। हाँ, 3-4 लोगों के लिए ठीक है। अच्छा, 2 कप आपने फ्लोर लेना है, उसके बाद आपने एक साशे लेना है इसका ईस्ट का, उसके बाद आपने एक एग लेना है, 5 टेबल स्पून बटर लेना है पहले, और 3 टेबल स्पून आपने शुगर लेनी है, और 1 टी स्पून सॉल्ट लेना है। पहले आपने शुगर को थोड़ा सा, और हाफ कप आपने मिल्क लेना है ना। मिल्क को थोड़ा सा आपने 100 सेंटीग्रेड पर आपने उसको टेम्परेचर पे गर्म कर लेना है, और उसमें ईस्ट एंड शुगर डाल के थोड़ी देर रख देना है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपका ईस्ट एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर हम बना लेते हैं और बाद में शिकवा होता है कि और अक्सर डायरेक्ट साशे खोल के डाल देते हैं उसमें, दूध में नहीं डाल, डायरेक्ट साशे खोल के। वो भी डाल सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं, वो भी एक लेकिन वही बात एक्सपर्टीज पर है ये सब ना, कि एक्टिव है या नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें ये भी देखना होता है ना, डेट भी देखनी होती है, कितने अरसे से आके हमने रखा हुआ है, फ्रिज में तो नहीं रखा, वो बाहर तो नहीं काफी दिन रह गया है, थोड़ा टेम्परेचर गर्मी में, ये सब देखना होता है। तो ईस्ट रखना कैसे है, पहले बीच में ये बता दें। ईस्ट को एक तो आपका आप साशे लें, ओपन मत लें ताकि उसको एयर ना लगे, ठीक है, साशे पैक होते हैं। और दूसरा ये है कि आप टेम्परेचर का ख्याल रखें, ना तो उसको हमने रूम टेम्परेचर पे रखना होता है, जब थोड़ा वार्म जैसा वेदर आ रहा है तो उसमें भी ईस्ट नॉन एक्टिव हो जाता है ना। सही। तो उसमें ये होता है कि बस आपने थोड़ी देर में आपको पता चल जाता है ईस्ट एक्टिव है, और आपका जो शुगर और ईस्ट एंड मिल्क ये रेडी हो जाता है। बस फिर आपने एग बटर वो डालना है, और आपने अपनी मशीन में डालना है, और उसको एक डो बना लेनी है, और उसको 2 से 3 आवर्स रखें, और वो माशाल्लाह एक्टिव हो जाएगी। और उसके बाद आप उससे पिज़्ज़ा बनाएं, चिकन ब्रेड बनाएं, चीज़ ब्रेड बनाएं, गार्लिक ब्रेड बनाएं, बहुत सारे आइटम्स आपकी एक डो से आपका पूरा मेन्यू तैयार हो जाता है। अब जैसे मेन्यू के हवाले से बात करें या हम त्योहारों के हवाले से बात करें, रमज़ानुल मुबारक है तो आपने एक स्पेशल प्लेटर बनाया, कल होली गुजरी है, पाम संडे गुजरा है, इसी तरह अब ईस्टर आने वाला है, तो क्या हर स्पेसिफिक त्यौहार पे स्पेसिफिक ऑर्डर्स आते हैं? और अगर अब ईस्टर आ रहा है तो ईस्टर एग्स वगैरह की कोई शॉर्ट सी रेसिपी शेयर करना चाहें? ईस्टर एग्स का अभी मैंने थोड़ा सा प्लानिंग कम की हुई है, मेरा फोकस अभी ईद पर है, हमारी जो ईद आ रही है, और इंशाल्लाह ईस्टर का भी है, क्योंकि मेरा यही है कि हम इवेंट को करेंगे, और जैसे हमने रमज़ान के लिए प्लेटर बनाए, इसी तरह हम हर इवेंट को वो करेंगे। तो अभी हमारा प्लेटर इंशाल्लाह कुकीज़ एंड चॉकलेट्स का है रमज़ान के लिए, और ईस्टर के लिए तो वही एग्स बनेंगे, चॉकलेट एग्स और इस तरह की चीज़ें, तो जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी होती है। कोई रेसिपी छोटी सी अगर हमारे नाज़रीन को जो लिखना चाहें, कॉपी करना चाहें कि हम भी चॉकलेट, तैयार करें। असल में ये चॉकलेट वर्क है पूरा, और इसके अंदर आप एक तो सबसे बेहतरीन आप चॉकलेट अच्छी यूज़ करें, चॉकलेट इंपोर्टेड हो और अच्छी हो, और चॉकलेट भी 2 टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स होती हैं, यानी कि ये पूरी एक साइंस है, ये भी एक साइंस है। तो आप थोड़ा सा, मेरा अपना आपको यही एक मशवरा है कि अगर आप लोग इस फील्ड की तरफ आना चाह रहे हैं, थोड़ी सी एजुकेशन, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी
लाजमी लें, तब लेकिन आप एजुकेशन के साथ सदफ साहिबा जो खवातीन आना चाहती हैं इस फील्ड में, एजुकेशन तो हासिल की हुई है, कोर्सेज करती हैं खवातीन, अब वो क्या करें? एक जी। बात खवातीन को सबको जो घर में किचन में काम करती हैं या प्रोफेशनल काम करती हैं, सबको ये लगता है कि हमें आता है। आता है। हाँ मुझे भी यही लगता था, जब मैं कॉथम गई हूँ तो मुझे लगा मुझे कुछ नहीं नहीं, अच्छा, आता। लेकिन एक और चीज, जिस तरह हमने कहा कि आता है और इवन कोर्सेज भी करती जी। हैं, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये होती है कि घर में बेकिंग तो ओकेजनली होती है, कुकिंग तो रोज होती है, बेकिंग की प्रैक्टिस होती नहीं है, जी, तो बिल्कुल। फिर वो चीजें भूल जाती हैं आपको जो आप सीख के आते हैं, इवन बजट मैनेजमेंट भी, इवन आपको बहुत सी चीजें सीख के आते हैं। तो अब वो खवातीन क्या करती रहें, रूटीन में थोड़ा थोड़ा बनाती रहें, क्योंकि अक्सर बेकिंग के बारे में कहा जाता है कि जरा महंगा शौक है, ये बहुत महंगा शौक है। महंगा शौक और इसकी ये वाकई में बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब मैंने 1 ईयर्स पहले स्टार्ट किया तो आप सोचे मैंने डेली वर्क किया है, और अभी तक मैं डेली वर्क करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब तक आपका ये एक आर्ट है, आर्ट के लिए वही बात है कि जब तक आपका हाथ उस पर फ्लो नहीं ना कर बैठेगा। जाए, बैठ ना जाए, आप वो काम नहीं कर सकते। और अगर आप महीने में एक दफ़ा केक बना रहे हैं, बेशक आपने सीखा हुआ है, आपके पास वो टैलेंट नहीं आएगा जो आप डेली वर्क, वही बात है, ये एक Practice makes a man हाँ, perfect. आपका Practice, शौक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको इसमें शौक है तो। अब मेरा ये होता है कि मैंने अपना एक टाइम फिक्स किया हुआ है, बेशक किसी की डिमांड है या नहीं है, मैंने वो कुकिंग बनाना है। बेकिंग करनी है। अच्छा, हमारे भी एक दोस्त है ना, वो बेकिंग करते थे, तो उनका भी ये था कि जब वो बेकिंग कर रहे हैं तो फिर और किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं है, और बाकी काम छोड़कर वो अपना एक फिक्स टाइम है, वो बेकिंग को ही उन्होंने वो टाइम देना है, क्योंकि इस दौरान अगर वो कहते हैं अगर मैं बेकिंग एक हफ्ता नहीं करूंगा तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। ऐसा होता है ये practice ड्राइविंग नहीं है कि आपको एक दफ़ा सीख ली तो आ गई, बेकिंग है, इसमें रोज़ इनोवेशन भी है, रोज़ नई चीज़ें भी आ रही हैं, कुछ नई चीज़ें ट्राई की जाती हैं, कुछ नई चीज़ें डिमांड की जाती हैं लोगों की तरफ से, तो जो ख़वातीन स्टार्ट करना चाह रही हैं आज से, और जिनको लगता है ये मुश्किल है, कितना मुश्किल काम है, कितना आसान है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या है अगर इसको प्रोफेशनली एज ए बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप लेकर चला जाए? कोई भी काम आसान नहीं होता, और यानी कि अगर हम यूँ देखें तो ना कोई भी काम मुश्किल होता है, या आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको आसान बना लेते हैं और किसको मुश्किल बना लेते हैं। और जिस चीज़ का आपको शौक नहीं है ना, आप उस काम में मत पड़ें। अगर आपको आपके अंदर उसका पेशेंस है, आपको लगता है वो कर सकते हैं। मैंने लिटरली एक काम के लिए 1 वीक मैंने प्रैक्टिस किया और वो मुझसे नहीं हुआ, और मुझे ऐसे लगा कि मैं नहीं कर सकती, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं करूँगी, और मैंने किया। तो ऑफ कोर्स मुश्किलें आती हैं हर काम में, लेकिन अगर आपको उसका शौक है और आप करके दिखाना चाहते हैं तो कोई काम मुश्किल नहीं। एक और चीज़ एंड पे छोटा सा आपसे मैसेज लेना चाहूँगी, जिस तरह आपने कहा मुश्किलें आती हैं, इसी तरह कोई ऑर्डर आ जाता है और काम ख़राब हो जाए और 1 घंटे में केक डिलीवर करना है, तो ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। जो न्यू जो इस फील्ड में लोग होते हैं वो फॉरन कॉन्फिडेंस उनके ना शटर हो जाता है, हाथ पाँव फूल जाते हैं, अब केक डिलीवर करने क्या करें, बाजार से लेके बेकरी से मंगवा के भेजें, भेजें। क्या करें अब? तो ऐसे में उन खवातीन को या उन मर्द हजरात को जो बेकिंग कर रहे हैं और अभी बिगिनर स्टेज पे या घर में सबके लिए बता रहे हैं कि आज तो मैंने केक बनाने बर्थडे पे और केक हो गया खराब, बिल्कुल। तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी? कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, बस हिम्मत और हौसले से रहें, एकदम उसको हाइप ना बनाएं, क्योंकि ज़िंदगी में हम बहुत अच्छा करते हैं तो बहुत कुछ ख़राब भी हमसे हो रहा होता है, और मेरे साथ भी ऐसा 1-2 दफ़ा हो गया। और कहते हैं कि नया फ्लेवर आज मैंने डिस्कवर किया है, हाँ, तो इसमें बिल्कुल क्या है? बिल्कुल, और कॉन्फिडेंटली आप मैं आपको ये कहूँगी कि अगर ऐसा हो भी जाए तो आगे वाले को भी थोड़ा सा इस चीज़ Compensate को करना चाहिए, कंपनसेट बिल्कुल। करना चाहिए, और दूसरा आपको भी बहुत कॉन्फिडेंटली उस पर रहना चाहिए कि ये ज़िंदगी है। बिल्कुल ऐसे, और गिरेंगे नहीं तो चलना कैसे चलना सीखेंगे? ये कैसे बच्चों को हम सीखेंगे? बताते हैं और बच्चों से कहते हैं कि खैर है, अगर चोट लग भी गई है तो कोई बात नहीं, बच्चे चोट लगने के बाद सीखते हैं। हम भी जब पहली दफ़ा साइकिल चलाना सीखा या मोटरसाइकिल चलाना सीखा या गाड़ी चलाना सीखी, तो ये छोटी छोटी सी गलतियाँ, ट्रैफिक रूल्स के वायलेशंस या फिर छोटे छोटे से जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो हम सब ने किए होते हैं, और हम ये मार्जिन दूसरों को नहीं देते कि कोई दूसरा गलती कर सके। हमें ये लगता है कि जैसे हमने ऑर्डर दिया है इसको वैसा ही होना चाहिए। थोड़ा सा जो रमज़ान मुबारक की एक रूह भी है, स्पिरिट भी है, कि हमें तहम्मुल का मुजाहरा भी करना है, बर्दाश्त भी, और एक स्पेस भी रखना है किसी दूसरे के लिए कि गलती का मार्जिन उसके पास भी, अगर उससे गलती हो गई है तो वो फुल एंड फाइनल नहीं हो सकता, उसको जैसे आपने चाहा वैसा नहीं हो सकता,
تھوڑا سا اگر تبدیل ہے تو اس کی ایکسیپٹنس بھی ہونی چاہیے. بالکل جناب، کوئی نیا ٹیسٹ جو ہے آپ ٹرائی کریں، آپ کو مزہ آئے گا، اور اسی طرح نئے نئے ٹیسٹ، اسی طرح نئے نئے فلیورز جو ہیں بنتے ہیں. بہت شکریہ صدف جاوید صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کا. آپ اسٹوڈیو میں آئیں اور بڑی زبردستی چیزیں لے کے آئیں، اور ہم اوبیسلی چاہتے ہیں کہ آپ، اور دعا گو ہیں کہ آپ کا اسی طرح جو ہے وہ کام آگے پھلتا پھولتا رہے، بلکہ آپ سے بہت سی خواتین جو دیکھ رہی ہیں وہ انسپریشن حاصل کریں، بہت سے مرد حضرات انسپریشن حاصل کریں اور اپنا کام سٹارٹ کریں. اب ہم بھی آگے بڑھتے ہیں. جی، ہمیں نیوز بریک کی طرف بڑھنا ہے. نیوز بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی ایک اور انٹرسٹنگ سی ملاقات ہمیں کروانی ہے. آج کے پروگرام میں صبح پاکستان کے ساتھ رہیے. جی تو ناظرین، ہم واپس آ گئے ہیں. بالکل جناب، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صبح پاکستان میں. اور منڈے ہے، اور منڈے کو ایک خاص بات ہوتی ہے، اور وہ خاص بات ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، اور وہ خاص بات ہے مظہر شہزاد صاحب، جو کہ کارٹونسٹ ہیں، یہ تو خاص شخص ہے، خاص شخص ہیں، اور ایک خاص چیز بناتے ہیں، اور جو ہے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں ایک تصویر کے ذریعے. السلام علیکم مظہر صاحب. وعلیکم السلام. آج تو آپ دونوں خاص لگ رہے ہیں بھائی، مجھے خاص خاص کہے، آپ دونوں ماشاءاللہ اتنے خاص ایکچولی لگ رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ آپ تعریف منترا کرتے ملا ہیں. بگویم تو مرا حاجی بگو. ٹھیک ہے بھائی. جی جی، کیسے آپ خیریت سے؟ بس اللہ کا شکر. تو اجازت ہے سر میں جی آپ آغاز کیجیے، اور ہم ناظرین کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سی ملاقات ہے خاص شخصیت، خاص شخصیت سے، جنہوں نے نہ صرف کامیابی حاصل کیا بلکہ ایسی کامیابی جو پوری دنیا کے لوگوں کا خواب ہوتا ہے، خاص طور پر طالب علموں کا، کہ انہیں ایک ایسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے جہاں سے دنیا کے بڑے ممالک، ترقی یافتہ ممالک کے سابق صدور پڑھے ہوں، جہاں سے بہت سارے ممالک کے سربراہان پڑھے ہوں، جہاں پر دنیا میں پالیسی سازی میں شامل بہت سارے لوگوں نے تعلیم حاصل کی. ایسی یونیورسٹی میں صرف ایڈمیشن ہو جانا ہی بہت بڑا خواب ہے، لیکن اگر آپ کو وہ ایڈمیشن ایک اسکالرشپ پر ملے تو کیا ہی شاندار کامیابی ہے. بالکل جناب، اور اس کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے. ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کی ییل یونیورسٹی، جس میں پاکستانی اسٹوڈنٹ جن کا نام حیدر سلطان ہے، وہ سلور اسکالر منتخب ہوئے ہیں، اور یہ پہلے پاکستانی ہیں جو کہ سلور اسکالر منتخب ہوئے ہیں. یہ سفر کیسا رہا، کتنی اسٹرگل ان کو کرنی پڑی، کیسے انہوں نے اپلائی کیا، کیسے یہ اپرچونٹی کے بارے میں ان کو پتہ چلا، ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم حیدر. وعلیکم السلام. حیدر، سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے. سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. وی آر سو پراؤڈ آف یو حیدر. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کچھ اپنی اس اپرچونٹی کے حوالے سے ہمیں بتائیں. یہ کیا اپرچونٹی ہے، کس فیلڈ میں ملی، اور یہ کون سے لیول کی ڈگری ہے؟ بہت بہت شکریہ. اچھا، سو جو سلور اسکالر پروگرام ہے وہ ییل کا MBA کے لیے ہی پروگرام ہے. MBA از اے ماسٹرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن ڈگری. MBA کی ڈگری جو ہوتی ہے وہ بیچلرز کمپلیٹ کر کے آپ 5 سال کے بعد کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنا MBA اسٹارٹ کرتے ہیں. بٹ سلور اسکالر پروگرام اس طرح ڈیزائن کیا تھا ییل نے کہ آپ اپنا بیچلرز کمپلیٹ کریں اور ڈائریکٹلی آپ MBA کے اندر ایڈمیشن لیں. آپ 1 سال تعلیم لیں، پھر اس کے بعد آپ کام کریں، پھر واپس آپ ییل آئیں کام کرنے کے لیے. سو سلور اسکالر اس طرح ڈیزائن ہوا تھا. اینڈ اٹ اونلی ٹیکس 10 to 15 سلور اسکالرز ان دا ورلڈ اینولی. And silver scholars can come from any field like sciences, business, humanities, liberal arts, but you have to be the best in your field. زبردست. اور کیسے اس اپرچونٹی کے بارے میں پتہ چلا؟ اس کی پہلے سے تیاری کی تھی یا پھر حیدر نے پہلے سے ہی تمام جو وہ مارکس سے وہ ٹیک کر لیے تھے اور جیسے ہی اپرچونٹی ملی اپلائی کر دیا؟ ییل یونیورسٹی کا تو مطلب تقریباً سب کو ہی پتہ تھا شروع سے ہی، لیکن میں یہ کہوں گا کہ مطلب بچپن سے ہی شوق تھا تھوڑا سا. پیرنٹس نے بہت زیادہ محنت بھی کی تھی. شوق تو تھا کہ یونیورسٹی جانے کا. پھر جب لمز میں پڑھ رہا تھا تو مطلب اس اپرچونٹی کے بارے میں پتہ چلا تھا. یہ بھی پتہ چلا تھا کہ پاکستان میں سے لوگوں نے اپلائی کیا تھا پچھلے سالوں میں، لیکن کبھی کسی کا ہوا نہیں تھا، یہ بھی پتہ تھا. لیکن میں نے کہا تھا اپلائی ضرور کروں گا. تو اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ گاٹ انٹو ییل ایز اے سلور اسکالر. سو اچھی جرنی رہی ہے. مطلب آسان نہیں تھا لیکن مشکل بھی نہیں تھا. تو حیدر، کیا اس میں اسپیسیفک CGPA ہونا ضروری ہے، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہونا ضروری ہے؟ ایکسپیرینس کے حوالے سے تو آپ نے کہا کہ ویسے ہوتا ہے، لیکن ییل کا ایک اسپیسیفک پروگرام ہے جس کی وجہ سے وہ omit ہو جاتا ہے بیچ میں. تو کیا ایسا
منفرد تھا آپ میں جو کہ آپ پہلے پاکستانی ہیں اور سلیکٹ ہوئے. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ یور سیلف؟ یہ بڑا وہ والا سوال ہے جو انٹرویوز میں پوچھا جاتا ہے جب آپ کسی بھی جاب پہ جاتے ہیں, لیکن پھر بھی کیا ایسا منفرد تھا آپ میں؟ اچھا, جب آپ اپلائی کرتے ہیں مطلب آبویسلی آپ کے جی پی اے کے اوپر دیکھا جاتا ہے, آپ کے جی آر ای جی میٹ اسکورس دیکھے جاتے ہیں, آپ کے ایکسٹرا کریکولر لیڈرشپس دیکھی جاتی ہیں, آپ کی ایکسٹرا کریکولرز کسی بھی چیز کے اوپر ہو سکتی ہیں, بٹ دے ہیو ٹو شو دا لیڈرشپ اسکلز. اور آپ کی انٹرنشپس کدھر ہیں, آپ کا ورک ایکسپیرینس کدھر ہے. سو آپ کے جس مرضی فیلڈ کے اندر ہو سکتی ہیں, بٹ اٹ ہیز ٹو شو آپ ایز کمپیئر ٹو یور پیئرز یو آر 4 to 5 years ahead of your peers. So there are silver scholars around the world, چائنا سے, انڈیا سے, جو کہ انجینئرز ہیں, سائنسز کے اندر ہیں, جو ریسرچ سے آ رہے ہیں, ڈیٹا کی فیلڈ سے ہیں, میڈیا سے ہیں, جرنلزم سے ہیں. سو آپ جس مرضی فیلڈ سے ہوں, بٹ آپ کی ایک ایک چیز جو ہے وہ یہ شو کرنی چاہیے کہ آپ لیڈر ہیں اینڈ یو ہیو اے کلیئر گول ان لائف, and with Yale and leveraging the Yale network and education you will be able to achieve that goal and create an impact on the society alongside business. بالکل صحیح. حیدر, ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھ یا پھر ان کو گائیڈ لائن ملتی ہی یا تو اے لیولز او لیولز کے بعد ہے, یا پھر گریجویشن میں آ کے جب وہ یونیورسٹی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں, یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں, تو بہت ساری اپرچونیٹیز وہاں پر سامنے آتی ہیں, پراپر گائیڈ لائن موجود نہیں ہوتی. تو کیا ایسا اب گائیڈ کریں گے نوجوانوں کو, بتائیں کہ جس طرح سے آپ کو اس اپرچونیٹی کے بارے میں پتہ چلا سلور اسکالرس کے حوالے سے, باقی اسٹوڈنٹس جو ابھی اے لیولز او لیولز کر رہے ہیں وہ ابھی سے تیاری شروع کریں, اور کس طرح سے تیاری شروع کریں؟ آئی تھنک کہ یہ تو سب سے اچھی اسٹریٹجی ہوگی کہ یہ لائک پریپیئر ارلی. آپ اپنا گول سیٹ کریں کہ آپ نے 3-4 سال کے بعد ویئر ڈو یو سی یور سیلف, اور اینڈ آلسو آپ کو انیشیٹو خود لینا پڑے گا. یہ اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے رہیں گے کہ لائک سم ون ایلس از گوئنگ ٹو کم ٹو یو اینڈ گائیڈ یو, دیٹ از ناٹ ٹرو لائک اینی ویئر ان دا ورلڈ. سو یو ہیو ٹو ٹیک انیشیٹو یور سیلف, خود دیکھنا پڑے گا. آپ ریسرچ کریں, انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے, اور لیکن یس یو کین ریچ آؤٹ ٹو پیپل, آسک دیم اور کوشچن دیم, آپ بتائیں کہ آپ کے انٹرسٹ وغیرہ کیا ہیں, تھوڑے سے اس کے لیے اپرچونیٹیز کیا کیا ہیں, یونیورسٹیز کی اپرچونیٹیز کیا ہیں, کمپنیز کون کون سی ہیں, کیا کیا کریئر پاث لوگوں نے چوز کیے. جتنا زیادہ لوگوں سے بات کریں گے اتنا زیادہ ایکسپوجر بڑھے گا, جتنا زیادہ نالج بڑھے گی, اویئرنیس بڑھے گی. سو ہر کسی کی اپنا جرنی ہوتی ہے, بٹ یو ہیو ٹو اسٹارٹ ارلی اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک انیشیٹو یور سیلف. دیٹ ول بی مائی ایڈوائس ٹو اسٹوڈنٹس. لیکن حیدر, اس میں ایسے بھی تو ہوتا ہے کہ جب آپ سرچ کر رہے ہیں آپ کو کنفیوژن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ اکثر اوقات جہاں پہ ہم اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں ان ممالک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جاب اپرچونیٹیز کیسی ہیں کہ ہم سائڈ بائی سائڈ جتنا ہمیں الاؤڈ ہوتا ہے 20 hours پر ویک تو ہم کام کر سکیں. اب ایسے میں پھر بہت سی جگہوں سے جب ہمیں ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ذرا سا مورال ہمارا ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا, اور کون سی ڈرائیونگ فورس تھی جس نے آپ کو فورس کیا کہ ہاں بس میں نے آگے کام کرتے رہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور کیپ آن اپلائنگ؟ یہ جو آپ نے ریجیکشن کی بات کی ہے, دس از اے ویری لائک اے گڈ ٹاپک. ہر کسی کی زندگی کے اندر فیلیئرز وغیرہ آتے رہتے ہیں, ریجیکشنز آتی ہیں. اس میں جب میں اے لیولز میں ختم کر رہا تھا تب بھی میں نے لائک اپلائی کیا تھا یو ایس کالجز کے اندر, اور آئی اسٹل ریممبر ویری ویوڈلی جو کہ میرے ڈریم کالجز تھے. لائک وہاں سے میں ویٹ لسٹ ہوا تھا یا میں ریجیکٹ ہوا تھا. میری ٹاپ کالجز کے اندر تب ایکسیپٹنس نہیں آئی تھی, لیکن تب مطلب یہ تھا کہ اس فیلئر کو یہ نہیں لینا کہ مطلب میرا مورال ڈاؤن ہو جائے اور لائک میں اس کو لے کر بیٹھ جاؤں. I think take that as an opportunity, that challenge, take it as an opportunity to learn where you went wrong. It's not because that you were a failure, it was just because that you were not ready yet. So I think کہ آپ اپنی غلطیاں دیکھ لیں, اس کے اوپر محنت کر لیں, اس کو چینج کریں, work for next 3 years to correct yourself and like have a clear path, vision ہو. I think پھر آپ بہتر کر لیں گے. Like that's what worked for me. کہ اینڈ آلسو لائک اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو یہ ہو گیا تو پھر بہت برا ہو گیا میرے ساتھ, مطلب کہ واٹ ایور ہیپنس فار اے ریزن. تو آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا. بس جسٹ بی آپٹمسٹک, آپ کو خوش رہنا چاہیے اور ہیو اے ڈائریکشن ان لائف. تو آپ کی جو منزل ہوتی ہے وہاں تک پہنچ ہی جاتے ہیں انشاءاللہ. تو اس سفر میں سب سے بہترین ساتھ کس نے نبھایا؟ اساتذہ نے, والدین نے, کچھ دوست ہیں, کچھ کلاس فیلوز ہیں؟
سب نے. میں یہ کہوں گا کہ میرے والدین نے, میرے دوست اساتذہ ہیں, میرے رشتہ دار ہیں, میری فیملی اور میرے پیرنٹس نے اسپیشلی شروع سے, میری والدہ اسپیشلی جو ہیں, میری مدر کا لائک شروع سے بڑا خواب تھا لائک کہ میں آئی ایم این اونلی چائلڈ, میرا کوئی بھائی بہن نہیں ہے, تو میری مدر کا ہمیشہ سے بڑا تھا کہ میرا بیٹا سب سے لائک اچھی یونیورسٹی کے اندر پڑھے. تو میری پیرنٹس کا بہت سپورٹ تھا, میری فیملی کا, مائی فیانسے ان کا بہت سپورٹ تھا. سو بہت اچھا رہا, لیکن فیکلٹی, پروفیسر سب کا بہت اچھا سپورٹ رہا ہے, فرینڈس کا. حیدر, آپ نے ایک بات کہی کہ منزل تک پہنچ اسکول کے جاتے ہیں دوست کہ شروع سے. محنت کرنی پڑتی ہے. اب آپ کی منزل کیا ہے؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کا نام تو آپ نے روشن کیا ہے, مزید کیا کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک کے لیے؟ میرا ارادہ تو یہی ہے کہ مطلب جب ڈگری کمپلیٹ ہو تو پاکستان کے اندر ایک مسئلہ ہے, پاکستان میں نہیں باقی جو ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر دیکھیں گے جہاں پر پیپل ہو ڈونٹ کم فرام پریولیج بیک گراؤنڈ, جن کے پاس کیپٹل نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, اور بٹ دے وانٹ ٹو ڈو بزنس. اور پاکستان کا بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ وی ڈونٹ ہیو مینی بزنسز. ہم جابس مارکیٹ کے اندر لوگ جانا چاہتے ہیں, بٹ وی ڈونٹ ہیو انف جابس, وی ڈونٹ ہیو انف بزنسز, اینڈ we can't start business because we don't have enough training and also like capital نہیں ہے. جو کیپٹل والی پرابلم آئی تھنک وہ سالو کرنا میرا ہے ابھی پلان, کہ ٹو برنگ پرائیویٹ ایکویٹی اینڈ وینچر کیپٹل انویسٹمنٹس ٹو پاکستان اینڈ ادر ایمرجنگ مارکیٹس. سو ییل کا بھی یہی مقصد ہے کہ لائک MBA وغیرہ کروں کہ جو انویسٹمنٹس لے کر آئیں, جو لوگ اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ اپنا بزنس گرو کرنا چاہتے ہیں اور ان کو کیپٹل کی ضرورت ہے, تو وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کر آنا, اور باقی جو ڈیولپنگ مارکیٹس ہیں ان کے اندر وہ کیپٹل کا ایکسیس لے کر آنا. دیٹ از مائی نیکسٹ گول. بالکل صحیح, اور یہ تو بڑی اچھی بات ہے, خاص طور پر نئی اپرچونیٹیز جب انسان کو اپرچونیٹی ملتی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس اپرچونیٹی کو کنورٹ کر سکے باقی لوگوں کے لیے آسانی, اور ان لوگوں کے لیے بھی اپرچونیٹیز اسی طرح سے کریٹ کر سکے. تو حیدر, کیا پیغام دینا چاہیں گے ان تمام نوجوانوں کو جو آپ دیکھ رہے ہیں, جن کے لیے آپ انسپریشن ہیں, آپ ان کے لیے تو کیا پیغام ہے کہ کتنی محنت کریں, یا جس راستے پر ہیں اس راستے پر کتنی کنسسٹنسی کے ساتھ چلتے رہیں؟ میرا جب بھی آپ گول رکھیں نا, سب کے لیے میں یہ کہوں گا کہ لائک تھنک اباؤٹ بینگ اے لیڈر اینڈ واٹ یو کین ڈو فار ادرز. آپ اپنے علاوہ دوسروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں, امپیکٹ بیونڈ یور سیلف. سو یہ جو ورڈز ہیں, اگر آپ لائک اف یو ریوالو یور گول اور ویژن اراؤنڈ دیز ورڈز, آئی تھنک دیٹ ول بی دا بیسٹ وے ٹو گو. سو آپ بس دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں اپنے علاوہ, تو آئی تھنک دیٹ ول بی مائی ایڈوائس ٹو دا یوتھ. That's a very good advice, Haider. Thank you so much. لیکن آخر میں ایک اور ایڈوائس فار دا اسٹوڈنٹس, فار دا یگسٹرز آف پاکستان, جو کہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اپرچونیٹی نہیں ہے, شاید کیپٹل نہیں ہے, شاید یہ ریزنز ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے, ان کے لیے پیغام, بیکاز آپ نے انہی سچویشنز میں سے اپنے لیے اپرچونیٹیز بھی نکالنی ہے, انہی سچویشن میں سے اپنے لیے آپ نے خود کیپٹل بھی جنریٹ کرنا ہے, نہ صرف اپنے لیے بلکہ اوروں کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز. ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرپرینورشپ بہت زیادہ امپلائمنٹ اپرچونیٹی جنریٹ کر رہی ہے. تو ایسے میں کیا پیغام دیں گے ان افراد کو تھوڑا سا جو مایوسی کا شکار ہے, کیونکہ اس ایج میں ہو جاتا ہے, اگر اپنے گولز اچیو نہ کریں تو مایوسی تھوڑی سی ہو جاتی ہے. نہیں بالکل بالکل, لیکن اس میں ایک یہ بات ہے کہ لائک اگر آپ پاکستان کا انوائرمنٹ دیکھیں, ٹھیک ہے بے شک بہت زیادہ مشکلات ہیں, چیلنجز ہیں, مشکلات ہیں, لیکن یہ بھی بات دیکھنی پڑے گی دیٹ از واٹ کریٹس ویری ریزیلینٹ اینڈ ویری فوکسڈ اینڈ ویری ریزیلینٹ انٹرپرینیورز, لیڈرز اینڈ پیپل. اینڈ آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ ود یو کہ لائک میں نے جن باہر کے لوگوں سے میری انٹریکشن ہوئی ہے, اور دے ریسپیکٹ پاکستانیز, جو پاکستانی انٹرپرینور اسپیشلی, وہ ان میں جو ریزیلینس ہوتی ہے, جن چیلنجز کے ساتھ ساتھ وہ سروائیو کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں, دیٹ از کمینڈیبل. وہ آپ کو باہر نہیں ملتا. جو ڈیولپ کنٹریز ہیں جہاں پر بجلی بھی 24 گھنٹے آ رہی ہے, گیس یوٹیلیٹی ساری اویلیبل ہیں, ڈسپوزیبل انکم بہت زیادہ ہے, لیکن پاکستان میں یہ سب کچھ نہیں ہے. لیکن آپ پھر بھی لگے رہتے ہیں, یو کیپ آن ورکنگ ہارڈ, اور دیٹ از ناٹ ایزی, بٹ دیٹ از واٹ گیوز دا میکسیمم ریٹرن and also gets you respect in globally. Exactly. بہت شکریہ حیدر سلطان, ہماری بہت ساری نیک تمنائیں ہیں, آپ کے لیے دعائیں ہیں.
آپ کامیاب ہوں, مزید کامیاب ہوں, پاکستان کا نام روشن کریں اور یوں ہی کامیابی کے منازل طے کرتے ہیں. آپ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے بات کر رہے تھے صبح پاکستان میں, اور بہت سارے نوجوانوں کے لیے اپرچونٹی. اور مانور ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ چیلنجز بہت زیادہ ہوتے ہیں نا, وہاں پر اپرچونٹیز بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں. فرق صرف لیڈرشپ سکلز کا, سوچ کا ہوتا ہے کہ آپ نے اس چیلنج کو اپرچونٹی میں کنورٹ کیسے کرنا ہے. تھوڑا سا رسک ہے, تھوڑے سے پرابلمز ہیں. اگر تو ہم صرف پرابلمز کو گنتے رہیں گے تو وہ پرابلمز کبھی ختم نہیں ہوں گے. اگر ہم ان پرابلمز کو اپرچونٹی میں کنورٹ کرنے کی بات کریں گے یا سوچیں گے تو آٹومیٹکلی اپرچونٹیز میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. بالکل جناب, اور آج کے پروگرام میں تو ہم شاید فیچر ہی ایسے لوگوں کو کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور اپنی چیلنجنگ سچویشن میں سے اپنے لیے اپرچونٹیز نکالی ہیں. تو بہت اچھا لگتا ہے ایسے لوگوں سے بات کر کے, کیونکہ انسپریشن یہ ہمارے لیے بھی ہے اور تمام افراد کے لیے ہے کہ جب ہم تھوڑا سا ڈاؤن فیل کریں اور ہمیں لگیں کہ اپرچونٹیز ہمارے ارد گرد نہیں ہے, تو وہاں پہ آپ نے اپرچونٹی خود جنریٹ کرنی ہے, نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے جیسے اور افراد کے لیے بھی. اب ذرا رخ کر لیں دلچسپ اور عجیب خبروں کا. دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے, دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے. اور رضوان, جب ہم نے بات کی تھی چائنیز نیو ایئر کے حوالے سے, فروری میں غالباً, ہاں, تو ہم نے غباروں کے سے بنا ہوا ایک بڑے سے, کیونکہ یہ ڈریگن ایئر ہے تو ڈریگن کے حوالے سے بات کی تھی. لیکن اسٹوڈیوز میں بھی 2 ڈریگن آئے تھے, ڈریگن 2 اسٹوڈیو میں بھی آئے تھے اور ہم نے بڑا انجوائے بھی کیا تھا چائنیز نیو ایئر کو. اب اگر ہم بات کریں غباروں سے بنی ہوئی چیز کی, تو ہم نے ایک خبر شامل کی تھی کہ غباروں سے کسی نے ڈریگن بنایا. لیکن اب چائنا میں غباروں کی مدد سے دنیا کی سب سے بڑی دیوار چین کا ماڈل جو ہے وہ تیار تو کیا گیا ہے, لیکن اس ماڈل نے عالمی ریکارڈ قائم کر لیا ہے. اور گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہ منفرد اور عظیم جو دیوار ہے اس کی لمبائی بہت زیادہ ہے. اس میں مانور اس کی تو ہم کل لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی جو ہے وہ 39 میٹر ہے, تقریباً 127.95 فٹ بنتی ہے. لیکن اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ کہ اس میں 3 واچ ٹاورز ہیں, 2 کوریڈورز ہیں, جبکہ 1 لاکھ گولڈن غبارے استعمال کرنے کے بعد اس کو تعمیر کیا گیا ہے. اور یہ جو دیکھ رہے ہیں دیوار چین کا نمونہ بنایا گیا ہے, اس کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کر لیا گیا ہے. اور غبارے بھی اس قسم کے ہیں, 1 لاکھ سے زیادہ گولڈن غبارے, ایک ہی کلر کے غبارے استعمال کیے گئے. آپ دیکھیں نا جو فوٹیج نظر آ رہی ہے اس سے لگتا ہے یہ کہ شاید یہ اصلی دیوار چین تعمیر کی گئی ہے. لیکن غباروں میں جو ہوا کا تناسب ہے, جو پریشرز ہیں ان کو, اور پھر ان کو سنک کرنا ہے, ایک سائز رکھنا کتنا مشکل کام ہوگا. کتنا مشکل کام ہے. اور پھر 3 واچ ٹاورز اور دنیا کا سب سے بڑا دیوار چین کا جو ماڈل ہے اٹس ہیوج, اور تبھی تو عالمی ریکارڈ قائم کیا گیا. لیکن اب ذرا ہم بات کریں گے رضوان, کیونکہ موسم بھی اب سمرز کی طرف جا رہے ہیں ہم اور ٹیمپریچر بھی بڑھ رہا ہے, تو اکثر اوقات ہم جاتے ہیں تو ہم جب ہمیں کوئی آئس کریم کھلا رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایک اور سکوپ. ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم زیادہ سی آئس کریم کھائیں, لیکن آپ نے سب سے زیادہ کتنے سکوپ کھائے ہوں گے ایک ساتھ؟ 3 یا 4, ایک کون پہ اتنے ہی آتے ہیں, اس سے زیادہ سکوپس آتے نہیں ہیں. لیکن اٹلی کے ایک شہری نے ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا اور اس نے آئس کریم کے جو ہے 125 سکوپس جو ہے وہ کون پر لگائے اور ایک عالمی ریکارڈ انہوں نے قائم کر لیا. ڈمتری پانسیرا ان کا نام ہے. اور یہ دیکھیے, یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے کتنے سکوپس ایک کون کے اوپر سیٹ کیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کسی اس پہ جار میں ڈالے ہوں یا کسی برتن میں ڈالے ہوں, ایک کون کے اوپر سیٹ کیا. اور یہ کیا زبردست انہوں نے, یہ ایک ریکارڈ ہے, منفرد ریکارڈ ہے, وہ اپنے نام کیا اور اس کی مزیدار ریکارڈ ہے, اس کی تصدیق بھی کرتی ہے. اب ہم رخ کریں گے مظہر شہزاد صاحب کی جانب جو کہ ہمارے سامنے موجود ہیں, اور دیکھ رہے ہیں ہم کہ وہ کیا پیغام لے کر آئے ہیں. آج ہم نے ہولے کی بات بھی کی ہے, ہم نے پام سنڈے کی بات بھی کی, پھر ایسٹر بھی ہے, عید بھی آ رہی ہے, رمضان المبارک مارچ کے بالکل آغاز میں بیساکھی کا آغاز ہوا تھا, بیساکھ کے مہینے کا, تو بیساکھی میلہ اس حوالے سے بھی. تو مظہر صاحب بھی کچھ ایسی ہی ڈپکشن لیے ہوئے ہیں. انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے میں 2 آرٹسٹوں کا ذکر کروں گا. ہماری ایک فلموں کی اداکارہ ہوتی تھی شبنم, وہ رمضان شریف میں ہمیشہ روزے رکھتی تھی. اور میں اپنا ذکر کروں گا کہ میں نے لاگ ایک جو سیریل تھا میرا یہاں پی ٹی وی سے ریلیز ہوا تھا روپ خالد زیبا بختیار کے ساتھ, اس میں نے ایک ہندو پروفیسر مسٹر بابو لال اگروال کا رول کیا تھا جو بہت پسند کیا گیا پبلک کے اندر. تو یہ محبت تھی لوگوں کی. تو ہمارے ہاں کم از کم ہمارے ملک میں الحمدللہ چاہے ہمارے کرسچنز بھائی ہوں, چاہے ہندو ہوں, چاہے سکھ, ہمارے پریس کلب میں, اسلام آباد پریس کلب میں ہمارے سکھ ایک دوست ہیں امیر سنگھ, بڑے نامور صحافی ہیں اور بڑا ان کا نام ہے, اور بے شمار محبت اور بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. کبھی آج تک کوئی اختلاف رائے نہیں پیدا ہوا الحمدللہ. اور پاکستان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس پرچم کے تلے ہر مذہب کے لوگ, ہر رنگ کے لوگ جو ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں اور امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں. جیسا تصویر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے ہوئے اور کھڑے ہیں الحمدللہ.
کئی ممالک میں آپ کو پتہ ہے جو مسائل ہیں، لیکن ہمارے ہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ، اور ہم اس چیز پہ بہت فخر بھی محسوس کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ آئندہ بھی ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو. اور اب جو ہے ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب، اس کے بعد واپس آئیں گے. اس مبارک ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. جی جناب، صبح پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹتے ہوئے ہمیں آج 14 روز گزر چکے ہیں. آج 14واں روزہ ہے اور ہر روز ہم مل کر کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ میں بہتری لائیں، اپنے اخلاق میں بہتری لائیں، اپنے رویے میں بہتری لائیں، جو ہمارا کردار ہے اس میں بہتری لائیں. اور رضوان، یہی ٹرو اسپرٹ ہے رمضان کی بھی، اور یہی چیز جو ہے ہم دن بدن اپنے اندر جب سیلف انالیسس کرتے ہیں تو ریئلائز ہوتا ہے کہ کتنا ضروری ہے اپنے آپ کو بہتر اور کرنا. ہم نے صبح پاکستان میں بھی اور رمضان المبارک کی مختلف ٹرانسمیشنز میں بھی جو پاکستان ٹیلی ویژن نیوز آپ کے لیے پیش کر رہا ہے، اس میں تم نے گفتگو سنی ہے جو قرآن پاک نے اس ماہ مبارک کے حوالے سے کہا ہے، یا پھر انسانوں کے حوالے سے کہا ہے کہ ہم صرف وہ چیزیں بھوک پیاس برداشت کر لینا ہی کافی نہیں ہے، ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے. اور رمضان المبارک ہمیں تقوی اختیار کرتا ہے. اب تقوی میں ہمیں کون کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں، کون کون سے ایسے خاصیت ہیں جو کہ ہمیں بتائی گئی ہیں، ہمیں ان کو اختیار کرنا ہے. ہمیں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، ہمیں صبر تحمل برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے، ہمیں کسی سے حسد سے بچنا ہے، کسی کے حسد سے بچنا ہے، ہمیں کسی کو اگر برا بھلا کہنے سے اپنی زبان کا روزہ اختیار کرنا ہے، نگاہ کا روزہ ہے. ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سچ بولنا، سچ سننا، اور اگر کسی نے کوئی امانت ہمارے پاس رکھوائی ہے تو اس امانت کو امانت کے طور پر رکھنا اور اس کا امین ہونا یہ کتنا ضروری ہے. اسی پر بات کریں گے کہ جہاں ہم باقی معاملات ہیں وہاں پر صادق ہونا، سچا ہونا اور امانت دار ہونا کتنا اہم ہے، نہ صرف ہمارے معاشرتی بلکہ ہمارے اقتصادی اور سماجی ترقی کے لیے کتنا ضروری ہے. اسی پر بات کریں گے. ڈاکٹر محمد اقبال صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہم رمضان کریم کے 14ویں روزے میں اور رمضان المبارک جو ہمیں استقامت سکھاتا ہے، صبر استقلال سکھاتا ہے، اس میں صداقت اور امانت کتنے اہم پہلو بن کے سامنے آتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ لوگوں کا مجھے انوائٹ کیا اور اس اہم موضوع پر اور اہم موقع پر. رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اس وقت چل رہا ہے. جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ 14واں روزہ ہے. پورا رمضان ہم دیکھیں تو اس میں جیسے آپ نے خود بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے تم پر فرض ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے. اور اس پورے فرضیت کا یا اس پورے ریاض سے گزارنے کا جو مقصد ہے وہ بیسیکلی تقوی ہے، خوف خدا ہے. تو خوف خدا کے لیے جیسے آپ نے خود ذکر کیا جہاں اور بہت سے ایلیمنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں، ان میں سے دو سب سے امپورٹنٹ آج کے موضوع کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ اس میں صداقت ہے، سچائی ہے.
اور دوسرا امانت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انسان ایز اے انسان مومن تو ایک ڈسٹنکشن ہے وہ بعد میں آتا ہے. انسان کی سب سے بڑی اخلاقی قوت میں سے یہ دو عناصر ہیں اور اس پہ پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی منحصر ہے. جو انسان لائف میں سچ بولتا ہے وہ کانفیڈنس سے رہتا ہے، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے اس کا چہرہ پر رونق ہو جاتا ہے، اس کی گفتگو میں بڑا ٹھہراؤ آ جاتا ہے، لوگوں کی نظر میں بہت بہتر انسان کنسیڈر ہو جاتا ہے. جبکہ اس کے الٹ جو ہوتا ہے، جو جھوٹ بولتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ کس حد تک گناہ ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شرک، والدین کی نافرمانی، یہ تو سب سے ٹاپ آف دی لسٹ آپ کو پتہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ جو ہے، اللہ تشرکوا بی وبالوالدین احسانا. اس کے بعد تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا جو ہے گناہ کبیرہ ہے. اور رمضان کے اندر جب انسان جھوٹ بولتا ہے، راست گوئی سے کام نہیں لیتا، تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جہاں ایک نیک عمل کرنے سے 70 گنا زیادہ اس کا ثواب ہوتا ہے، تو گناہ بھی تو پھر اسی طرح آپ کیلکولیٹ کر لیں. یہ دیکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم جب تجارت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کی تجارت ہے، آپ کی معاشرت ہے، آپ کی سیاست ہے، ہر جگہ پہ جو ہے نا بدقسمتی سے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ راست گوئی سے کام نہیں لے رہے. عجیب و غریب عہد و پیمان کر لیتے ہیں جب وہ اپنی کیمپین چلاتے ہیں الیکشن کے موقع پہ، بعد میں وہ بالکل سرے سے وہ بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ سیاسی نعرہ تھا. چیزیں بیچنا چاہتے ہیں، اس میں جتنے عیب ہوتے ہیں پورے چھپا دیتے ہیں. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو خرید و فروخت کرنے والے لوگ جو ہے نا جب الگ ہوتے ہیں اور اس وقت وہ جو چھپاتے ہیں اس کے اندر جو عیب ہوتا ہے اسپیشل جو بیچنے والا ہوتا ہے، اس سے برکت اٹھ جاتی ہے. اگرچہ بظاہر وہ نفع زیادہ کما رہا ہوتا ہے، اس کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید میں زیادہ جو ہے نا اس سے اماؤنٹ جو ہے وہ لے لوں گا، پیسہ زیادہ آ جائے گا، لیکن وہ سارا بے برکت ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب ہمارا سارا سسٹم، ادنا سے ادنا اہلکار بھی اور اسی طرح بڑا سے بڑا حکمران بھی وہ سلاگر بن گئے ہیں. بس اسی طرح گزارا کیے جا رہے ہیں. مطلب فریب ہے، دھوکہ ہے، مطلب بد عہدی ہے، عہد و پیمان کی خلاف ورزی ہے. اسی طرح ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ تجارت جناب جھوٹ کے بغیر ہو نہیں سکتی. یہ عجیب و غریب آئیڈیا سا بنا دیا ہے جو ہے نا. جبکہ خود دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلا پیغام جو آپ نے قریش کو ایک مرتبہ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے جو ہے نا ان کو جب بلایا، یا صباحن یا صباحن، قریش سارے جمع ہو گئے. پھر الگ الگ قریش کے ہر قبیلے کو جو ہے وہ بلایا. جب وہ سارے جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت حق دینے سے پہلے، آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ اگر میں اس وقت یہ خبر دوں آپ کو کہ اس پہاڑی کے عقب سے پیچھے سے کوئی لشکر جرار حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم اس میری نیوز اور خبر پر یقین کر لو گے؟ تو سب نے یہی کہا، بالکل، کیوں نہیں، آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ نے تو کبھی آج تک جھوٹ ہی نہیں بولا جو ہے نا. تو پھر اس کے بعد گویا تمام انبیاء کرام اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت حق سے سب سے پہلے اپنے سیرت کے اس کردار کو کہ کس حد تک آپ سچے تھے، کس حد تک آپ امانت دار تھے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلا تفریق مسلمان کیا ہوں، کافر، مشرک، سب کی امانتیں آپ کے پاس تھیں. اب اس کہا جاتا ہے جنگ میں سب کچھ جائز ہے، لڑائی میں سب کچھ جائز ہے، دشمنی میں سب کچھ جائز ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ دفاعی اپنے انداز میں لے سکتے تھے نا، لیکن ایسا نہیں کیا. باوجود اس کے وہ قتل کی سازش تک تیار کر رہے ہیں جو ہے نا، کر چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابو بکر کے ساتھ جاتے ہوئے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں اپنے بستر پہ سلایا اور فرمایا کہ صبح امانتیں ان کو ان کی دے کے آنا جو ہے نا، ہم امانت میں خیانت نہیں کر سکتے. تو یہ وہ اسباق ہیں ہمارے لیے. قرآن کے اندر دیکھیں تمام انبیاء کرام کو بلا تفریق، بالخصوص حضرت ابراہیم جد الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، انہ کان صدیقا نبیا، جس کے سچے ہونے کی گواہی پروردگار دے دے کوئی گنجائش رہ جاتی ہے. بالکل. حضرت یوسف کو دیکھتے ہیں ہم جو ہے نا، سیم اسی طرح جو ہے نا، کہ زلیخا کہتی ہے، یعنی ارشاد باری اس کا خلاصہ ہے جس میں زلیخا کی زبانی وہ فرمان آیا ہے
وہ کہتی ہے میں نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا، لیکن وہ بہت سچے انسان ہیں. یعنی آپ کی جو مخالف ہے وہ بھی اس حد تک گواہی دے دے کہ بندہ سچا ہے، تو دیکھیں اس سے وقار بڑھے گا نا، عزت میں اضافہ ہوگا نا. معاشرے میں دیکھیں آپ مطلب بہترین انسان کی طرح جو ہے نا وہ جئیں گے، آگے بڑھیں گے جو ہے نا. جبکہ جب جھوٹ بولیں گے اور پکڑے جائیں گے تو پھر منہ چھپاتے پھریں گے. اور ایک دفعہ جب اس طرح ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہو گیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا، پھر ساری عمر وہ لیبل جو ہے، وہ داغ جو انسان دھو نہیں سکتا. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ رمضان میں بالخصوص ان دونوں چیزوں کے ساتھ بالالتزام جو ہے نا اچھے طریقے سے پیش آئیں اور اپنا اچھا نام وقار جو ہے وہ سوسائٹی میں بحال کریں. ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالی، ان کو صادق و امین کے لقب سے نوازا گیا، اب یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف جس طرح آپ نے اس کو بیان کیا کہ نہ صرف مسلمانوں کی جانب سے بلکہ کافروں کی جانب سے بھی، مشرکوں کی جانب سے بھی، اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، وہ بھی یہ تسلیم کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے. اب ایسے میں بینگ اے مسلم ہم نے تو ان کی ذات اقدس سے درس لینا ہے، لیکن آج کل کی سوسائٹی میں، آج کل کے معاشرے میں یہ بہت چیلنجنگ ہے. اب ان چیلنجز کو کیسے سب سے بڑی چیز جو آج ہماری معیشت کا، یہاں مہنگائی کا، اس سے برعکس کہ دنیا میں بھی یہ ساری مشکلات ہیں، وہاں پہ بھی چاہے وہ ملک ہیں جو ترقی یافتہ ملک ہوں یا وہ ملک جو انڈر ڈیولپڈ ملکس ہیں، پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ ہماری ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے، اور ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو اس اقتصادی ماحول سے نکال کے ایک پروگریسو انداز میں آگے لے جایا جائے. اب اس کے راستے میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں، آئی بھی ہیں. ایک نئی گورنمنٹ کے لیے جس میں میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں اور ان کی ٹیم میں ہم شامل ہیں، تو ہم سب کی پہلے دن سے یہ کوشش ہے کہ ہم ان سب چیلنجز کو ایڈریس کریں، اور نہ صرف اس کو ایڈریس کریں بلکہ ان چیزوں تک پہنچیں جہاں پہ ہم ایک عام انسان کی زندگی اور اس ملک کی اس معیشت کے حوالے سے چیزوں کو بہتر کر سکیں. اور میرے خیال سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے دن سے پرائم منسٹر صاحب نہ صرف ایک بڑے جذبے کے ساتھ اور ایک محنت کے ساتھ جو نظر بھی آ رہا ہے، صرف ایک جذبہ رکھنا اور خیالات رکھنا الگ بات ہے، عملی طور پہ اس کو جب تک آپ گراؤنڈ پہ نہیں دکھاتے تو وہ اپنے اثرات بھی نہیں دکھاتا. تو میں بھی دیکھ رہا ہوں جس طرح فیڈرل منسٹریز میں جتنے بھی ذمہ داران ہیں، وفاقی وزراء ہیں، اور جس طرح صوبائی حکومتیں ہیں، ان سب نے ایک ذمہ داری سے اس نئی رسپانسبلٹی کو لیا ہے. اس کے برعکس کہ جن حالات میں یہ ذمہ داریوں کو لیا جا رہا ہے، پاکستان اپنے ہر انڈیکیٹرز کے حوالے سے بہت نیچے ہے اور چیلنجز کا سامنا بہت زیادہ ہے. لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ امید ہمیں بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کام کریں گے، کیا کنٹریبیوٹ کریں گے، کن چیزوں کو ایڈریس کریں گے، اس پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری محنت، جو کہ انشاءاللہ میرے خیال سے موجودہ حکومت ہر لحاظ سے اس کو سیریس دیکھ رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ سٹیپس جن کی ضرورت اصل میں پاکستان میں ہے ان سب کو ہم حاصل کریں اور چیزوں کو بہتر کریں. جان صاحب یہ بتائیے گا، آپ اسلام آباد سے آئے ہیں، یقینی طور پہ معلومات آپ کے پاس ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کب کابینہ کا حصہ بننے جا رہی ہے؟ کیونکہ سب کی خواہش ہے کہ پاکستان مشکلات سے نکلے، لیکن ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ کابینہ کا حصہ نہیں بن رہے ہیں، اور حکومت میں ہوتے ہوئے بھی حکومت پر ہم ان کی طرف سے تنقید دیکھ رہے ہیں. ساتھ ہی یہ بتائیے گا کہ آپ وزیر اعلیٰ بلوچستان رہے، آپ کے بعد جو ہے وہ بزنجو صاحب رہے، نگران سیٹ اپ رہا، اب بگٹی صاحب بھی ہے، بگٹی فارمولہ بھی آزمایا جا رہا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کون سی وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے بلوچستان میں امن و امان قائم نہیں ہو پا رہا؟ کون سی ایسی مشکلات ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں جس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے، اس میں کسی حد تک نیشنل پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی اور دوسری جماعتیں شامل ہیں، ان سب نے مل کے حکومت کو تشکیل اور اس کے آنے میں ایک بہت بڑا کردار ان کا ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ آپ حکومت کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن کم از کم اس حکومت بنانے میں سب ہم حصے دار ہیں. جہاں تک کابینہ کی بات ہے، یقینی طور پہ اس فیصلے میں یقینی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے کچھ خیالات بھی ہوں گے، کچھ ان کے تحفظات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میرے خیال سے پاکستان مسلم لیگ نون میں پرائم منسٹر صاحب نے ان کو بڑے واضح طور پہ پہلے دن سے ہی کہا کہ
بہتر ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب ایک ذمہ دارانہ انداز میں بھی کابینہ کا حصہ بنے، تاکہ یہ جو ذمہ داری ان کچھ جماعتوں نے لی ہے، چونکہ سندھ میں ان کی حکومت ہے، بلوچستان میں ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ اتحادی ہیں، وہاں بھی ان کی حکومت قائم ہے، تو یہ برعکس، اس سے برعکس کہ ہم وفاق کا حصہ ہو نہ ہو، عوام جو ہے وہ میرے خیال ان سب جماعتوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ دیکھتی ہے، اور انشاءاللہ میرے خیال اس پہ آگے جا کے ہماری پھر کوشش ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین کو اس حوالے سے تھوڑا قائل بھی کریں کہ وہ اس زمرے میں حکومت کے ساتھ بھی شامل ہو۔ جہاں تک آپ کی بات حکومت بلوچستان کے حوالے سے ہیں، دیکھیں بلوچستان جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ پاکستان بھی بہت سارے مسائل سے گزر رہا ہے، چاہے اس پہ سیاسی ہوں، اقتصادی ہوں، یہاں کے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے چیزیں ہوں، گلوبل ایک ریجنل ایفیکٹ معاملات کے حوالے سے اس پہ ایک ایفیکٹ بھی بہت بڑا آ رہا ہو، ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں جس کا اثر پاکستان پہ آتا ہے۔ بلوچستان اسی کے حوالے سے اس کے زد میں بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اب چونکہ اس کا رقبہ بہت بڑا ہے، اس کا علاقہ پاکستان کے آدھا جتنا ہے، تو یقینی طور پہ، اور اس کی پاپولیشن صرف 5% ہے وہاں، تو وہاں پہ اتنے بڑے علاقے میں انسیڈنٹس کا ہونا اسی لحاظ سے بہت بڑا ایک فیکٹر بن جاتا ہے۔ جس طرح اب کراچی شہر میں شاید اس سے زیادہ معاملات ہوں یا زیادہ انسیڈنسز ہوں گے، یا لاہور میں یا کسی اور جگہ یا پشاور میں، لیکن چونکہ بلوچستان کا سینٹر ہی ایک ہے جو کوئٹہ ہے، تو وہاں سے جو نیوز آتی ہے تو وہ پورے بلوچستان کے حوالے سے اس کی عکاسی ہوتی ہے۔ لیکن اس سے برعکس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں کچھ حالات سینسٹیو نہیں ہیں، اس لیے بھی سینسٹیو ہیں کہ پاکستان وہاں تقریباً 2 ممالک کے ساتھ نیبرنگ پوزیشن میں ہے، اور سب سے جو بڑی ہماری بارڈر لائن ہے جیسے ایران اور افغانستان کے ساتھ ہے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ بلوچستان سے ہے۔ اور یقینی طور پہ جن ذمہ داریوں کو آپ نے بتایا کہ جن وزراء اعلیٰ نے وہاں ذمہ داری لی، سب نے اپنے لحاظ سے کوئی نہ کوئی کوشش ضرور کی ہوگی کہ اس گورننس سیٹ اپ میں ایک بہتری کے حوالے سے کوشش کی جائے۔ اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سرفراز بھٹی صاحب ہیں، لیکن ان کے ساتھ نیشنل پارٹی بھی ایک جماعت ہے جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے، اس کے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہے، اور یہ باقی جماعتیں بھی ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہاں شریک ہیں۔ تو انشاءاللہ وہاں بھی ہماری پوری کوشش ہوگی ایز اے کولیشن ہم ان مسائل کو ایڈریس کریں اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے حل کریں۔ کراچی کے لوگ بالخصوص اگر بات کریں کراچی کی بزنس کمیونٹی صنعت کار تخلیق میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو گیس کا بدترین بحران ہے، ایک گیس بھی مہنگی ہو رہی ہے، الیکٹریسٹی کی ٹیرف بھی۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ حکومت نے ذمہ داریاں سنبھالتے ساتھ ہی معاشی اشاریوں کی بہتری کے لیے اصلاحات کے عمل کا آغاز کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں پاکستان کو صحیح سمت میں لے کر جانا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام جماعتیں جو اتحادی حکومت میں شامل ہیں، وہ مل کر پاکستان کو چیلنجز سے نکالیں گی۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، مزار قائد پر انہوں نے حاضری دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہمارے مہمان ڈاکٹر محمد اقبال، اور ڈاکٹر محمد اقبال صاحب، ہم پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کے لقب سے نوازا گیا۔ اب ایسے میں ہم نے ان کی زندگی سے درس لینا ہے۔ اب جب ہم روٹین لائف کی اپنی بات کرتے ہیں اور آج کل کی سچویشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سچ بولنا بہت زیادہ چیلنجنگ بھی ہو گیا ہے، اور آپ نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر روشنی ڈالی تو آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ جو دشمن تھے، جو مشرک تھے، وہ بھی مانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق و امین ہے۔ تو اب ایسے میں ہم لوگ کیا کریں کہ جب چیلنجز بھی ہیں، ہم نے اپنے جو دین ہے اس پر بھی قائم رہنا ہے، ان کو نمٹنے کے لیے کرنٹ سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کل ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ حالات میں بہت زیادہ چیلنجز ہیں دین کے اوپر عمل پیرا ہونا، لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ یہ ایسے ایک حقائق ہیں جن کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن انسان کو اپنی عزت کی بھی تو ہے، عظمت کی بھی ہے، اپنے وقار کی بھی ہے، ان چیزوں سے وقار بڑھتا ہے، بالکل انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، قرب قیامت ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں سچ کم ہو جائے گا، امانت وغیرہ اس میں خیانتیں شروع ہو جائیں گی، اکا دکا کہا جائے گا کہ فلاں امانت دار ہے، فلاں سچا ہے، لیکن جب اس کی بھی حقیقت کو دیکھا جائے گا تو وہ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے کی یہ سب سے بہترین پریڈکشن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ ہمیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم نام لیوا ہیں، اس دین کے ہم کہتے ہیں کہ ہم فالوور ہیں، تو ہمیں ان چیلنجز سے نمٹنے میں میرا خیال ہے محنت کرنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت کی، آپ کے ساتھ صحابہ نے بھی محنت کی، اور اسی طرح ہمارے جو بھی رول ماڈلز گزرے ہیں بزرگ سارے، انہوں نے بھی کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ غزوہ میں 3 صحابہ کرام تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ۔ جب وہ واپس آتے ہیں، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو وہ تینوں کہنے لگے کہ یہ حقیقت تھی، بغیر جھوٹ بولے جو سچ تھا وہ اسی کا اسی طرح بتا دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن میں اس کا ذکر آیا، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا ان کے سچ بولنے کی وجہ سے۔ حضرت کعب بن مالک خود کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس نعمت کی، یعنی قبولیت توبہ کی، جو صرف مطلب سچ بولنے پہ اور جھوٹ سے گریز کرنے پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے آپ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں اس دن سے لے کر آج دن تک جتنی آپ کی عمر ہو گئی اس میں سب سے خوش قسمت دن آپ کا یہی ہے۔ اور وہ خود اس کا ذکر کرتے تھے کہ اچھا ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے لگی لپٹی بغیر، دائیں بائیں ادھر ادھر دھوکہ دی جھوٹ سے گریز کرتے ہوئے کتنے زبردست انداز میں سچ بول دیا۔ اور وہ لمحہ جو ہے نا جس میں مجھے خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائی گئی، مجھے فیل ہو گیا کہ میری پوری زندگی کے جتنے دن بنتے ہیں، لمحات بنتے ہیں، ان میں یہ دن اور یہ لمحہ کتنا اچھا تھا۔ اسی طرح جن لوگوں نے جھوٹ بولا ان کے بارے میں بھی قرآن میں 5 وعیدیں آئی ہیں۔ اب حیران ہو جائیں گے کہ اس میں سب سے پہلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے قطع تعلق ہو جاؤ۔ کچھ ہماری بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ جو جھوٹ بول رہا ہے کہ والدین کی نافرمانی شرک کے بعد یہ گناہ کبیرہ ہے، بالکل، اور وہ دھڑلے سے جھوٹ بولتا ہے، تو ہمیں کیا چاہیے؟ قرآن ہمیں وہ مطلب ہمیں وہ بتا رہا ہے کہ ہمیں کیا رویہ جو ہے نا اس کے ساتھ اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے قطع تعلق، اس کے بعد ہمیشہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ اس کو ریئلائز کر لینا چاہیے جب وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تیسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نجس ناپاک لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں۔ اب اندازہ تو کرے نا کہ اساس ہے، اس میں کوئی مطلب شک ہی نہیں ہے کہ جھوٹ بولنے کے بعد کیا انسان رہے گا، اصل یہ سوچنے کی بات یہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اور 5ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فاسق کو فاجر قرار دیا جائے گا، یعنی گناہگار قرار دیا جائے گا۔ وائی ناٹ کے جب 5 لیبل اس پہ لگنے جا رہے ہیں جو صرف جھوٹ بولنے والا ہے، میرا خیال اس کو اپنا احتساب کر لینا چاہیے سوسائٹی کے اندر۔ اچھا پھر یہ زہر آگے جاتا ہے، یہ جب بڑے جھوٹ بولتے ہیں یا جو لیڈر ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ آگے جاتی ہے چیز، اور ہماری سوسائٹی بدقسمتی سے اسی چیز کا شکار ہو چکی ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ نہیں ہے؟ عرب چاہے جتنے بھی گئے گزرے ہو جائیں، ان کی ایک کوالٹی یہ ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے نا وہ انسان تو رہ سکتا ہے اگر جھوٹ بولے تو وہ انسانیت سے باہر نکل جاتا ہے، یعنی جب وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ میں اس وقت انسان نہیں ہوں، مومن تو بات کی بات ہے نا۔ تو اسی وجہ سے یہ کہا گیا کہ وہ بندہ کہ جس کا عہد نہیں ہے، پاسداری نہیں کرتا جو ہے نا، اس کا دین ہی نہیں ہے۔ دین کی بنیاد اساس جو ہے نا اسی چیز کے اوپر۔ اسی وجہ سے ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے، ایک صحابی آپ کے پاس آتا ہے، یعنی نیا وہ مسلمان ہوا، تو کہتے ہیں 4 برائیاں مجھ میں پائی جاتی ہیں لیکن یہ میں آہستہ آہستہ چھوڑوں گا، ایک ساتھ ساری جو ہے نا یہ مجھ سے چھوڑنا مشکل ہے۔ ایک بدکاری، دوسرا چوری، تیسرا شراب، آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے گناہ ہیں جو ہے نا، چوتھا اس نے کہا جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، عام جیسے آج کے علماء ہوتے ہیں ان کی طرح یہ نہیں، یہ تو سارے کام ہی بڑے ہیں جو ہے نا، یہ تو سارے کام تجھے چھوڑنے پڑیں گے جو ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا اچھا چلے ٹھیک ہے، ایک کام جو ہے نا پہلے پابندی کرو اس کی، کیا ہے وہ؟ جھوٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب گیا واپس جو بھی کام کرنے لگا، چوری کرتا ہوں تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو صحیح مجھے بتانا پڑے گا تو ہاتھ کاٹ جائے گا، شراب ہے تو ہاتھ لگ جائے گی، بدکاری ہے تو وہ بھی اسی حساب سے جناب جو ہے نا، تو اس کے سارے کام ہی ختم ہو گئے۔ یہ ہمیں خود اپنا احتساب کرنا ہے، اسی وجہ سے کہتے ہاں ام الامراض کہا گیا، تمام ام الخبائث کہا گیا کہ یہ جب جھوٹ ہم بول رہے ہوتے ہیں، سچ نہیں بولتے، تو اس وقت یہ بیماریاں ساری سرایت کرتی جاتی ہیں، اور ہم صرف ایک جھوٹے نہیں ہوتے بلکہ کئی چیزیں ہماری اس وقت جو ہے نا وہ انظہار کر رہی ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محمد اقبال۔
آپ نے وقت نکالا اور انتہائی اہم موضوع پر جس کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سچ بولیں، ہم بچوں کو سچ بولنا بتائیں، اور سچ میں کتنا وقار ہے، کتنی آسانی ہے، اور اس میں جو ہمیں کانفیڈنس ملتا ہے کتنا اہم ہے ہماری زندگی کے لیے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ بچے اپنے گھر سے سیکھتے ہیں۔ جب پیرنٹس کال آئے نہ اٹینڈ کرنی ہو اور بچوں کے سامنے جھوٹ بولے کہ باہر کوئی آئے، پیرنٹس بچوں کے سامنے جھوٹ بولیں گے تو بچے وہی لے کر چلیں گے۔ آج ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے ارد گرد جو بچے ہیں، جو ہمارے ساتھ لوگ رہتے ہیں، ان کے سامنے سچ بولنا ہے تاکہ وہ بھی اس چیز کو سمجھے اور اس سے نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ وقتی طور پہ میں بھی کچھ ہو جائے ایسی چھوٹی موٹی چیز، لیکن لانگ رن میں آپ کو کوئی اس سے نقصان نہیں ہوگا۔ اور اسلام دین ہی ایسا، یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہی ایسا ہے کہ جو آپ کو زندگی گزارنے کا ایک پراپر وے آؤٹ دیتا ہے کہ مشکلات سے آپ نے کیسے نکلنا ہے۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ جی انشاءاللہ کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی صبح پاکستان میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔